दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी तो ISI है। आपने गलत कहा है। CIA करती क्या है? कमबख्त हैं कौन ये लोग? क्या CIA अपने ही मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है? क्योंकि आप ये सवाल करेंगे, आप पाकिस्तान से हैं। अब क्या CIA कोई इलीगल काम करती है? जहाँ डर्टी लॉन्ड्री होगी वहाँ CIA होगा। ज़ियाउल हक का कत्ल और इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसमें हाथ था। CIA के कौन कौन से गंदे काम होते हैं? अमेरिका नीड ऑयल, सद्दाम पैलेस के गोल्ड के जितने कुछ सामने आए, कुछ सामने नहीं आए, कद्दाफी के कैश का स्टॉक, दिस ऑल डिसअपीयर ओवरनाइट। कैसे कैसे आपने एजेंट्स को फ्लिप होते हुए या पैसों के लिए बिकते हुए देखा है? विकीलीक्स को जिसने लीक किया था वो एजेंट था। CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस किए वॉर अगेंस्ट टेरर में। खालिद शेख मोहम्मद, अबू जुबैदा, उसामा बिन लादेन, फिर उसके अलावा था एक CIA ने पाकिस्तानी शहरियों की सर्विलेंस की, उनके फोन टैप किए। एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी जो मैरियट होटल में कि वो CIA वहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो अजीब सी बात है ना। हाँ है। क्या CIA ने पाकिस्तान की एजेंसी के साथ मिलके किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के मफाद में कोई काम किया कभी? आंसर इज दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के सदर को उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के महल से जिस तरह से अगवा किया गया, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इस पूरे मिशन की प्लानिंग करने वाले CIA थे। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि CIA काम कैसे करती है, CIA के कामयाब और सीक्रेट ऑपरेशंस के पीछे क्या राज है, CIA किसी मुल्क के अंदर अपना एजेंट कैसे बनाती है, कैसे किसी को फ्लिप करती है, CIA के कौन कौन से ऑपरेशंस फेल्ड हुए और पाकिस्तान में CIA ने कौन कौन से ज्वाइंट ऑपरेशंस किए और ऑपरेशन उसामा बिन लादेन कैसे प्लान किया गया। ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, अमेरिका को किन मुश्किलात का सामना था जिसके बाद CIA को बनाया गया? हालात क्या थे तब? देखें, अमेरिका का जो एक रोल रहा दुनिया में कॉलोनाइज करने की, ये ब्रिटिश एम्पायर के बाद अमेरिकन, पहले पहले दुनिया में दो बड़ी ताकतें होती थी। यानी ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट बैक एरा। तो एक तो पोर्चुगीज आप जो कॉलोनी देखती हैं उसका ब्रिटिश कॉलोनी, लेकिन ये कि जब अमेरिका जब स्टैब्लिश होना शुरू हुआ तो उसने ज़रूरत समझी कि भाई वी आर द ब्रिटिश इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, सो वी हैड टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू रूल द वर्ल्ड। इतनी बड़ी मुल्क है, वी हैड टू कॉलोनाइज इट टू रूल इट। तो 1947 सितंबर 18 में उससे पहले जो काम करी थी वो ऑर्गेनाइजेशन। सो लोग समझते हैं कि CIA 47 में बनी है, दैट वाज CIA। नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विस होती थी OSS के नाम से, उससे पहले OSS ऑपरेट करता था और OSS को रिप्लेस किया CIA ने। और ये आई थिंक हेनरी ट्रूमन थे शायद प्रेसिडेंट उस जमाने के, तो उन्होंने इसके क़याम की ज़रूरत समझी कि वी हैव टू कॉलोनाइज एंड रूल द वर्ल्ड। सारी बात वी विल टॉक अबाउट इट कि उस वक्त का मोटो और आज के CIA में बहुत फ़र्क है। इसके डिफरेंट फेजेस आए, डिफरेंट चेंजेस आई हैं हालात के साथ साथ। यही इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो उस वक्त जो उनका इरादा यही था कि वी हैड टू दुनिया में जो कॉलोनाइज करना है या रूल करना है, सो वी हैव टू मेक बेटर पॉलिसीज। ऑफ कोर्स दैट क्वेश्चन विल कम अगेन, और आई वांट यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि इन CIA का रोल के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो CIA करती क्या है? कमबख्त हैं कौन ये लोग? सो वो जो जो बुनियाद रखी थी, जिस बुनियाद पे दैट वाज वन एयर ऑफ इट। उसके बाद जैसे फिर टेररिज्म आया तो फिर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो थिंग्स चेंज आफ्टरवर्ड। सो CIA इन सो मेनी वर्ड्स ज़माने के साथ साथ जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से अपने आप को ढालती भी है और उसके नए विंग ऐड होते रहते हैं। और यही शायद इसकी कामयाबी की या पैसा एक और चीज़ कामयाबी की वजह भी है। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इसका ये काम, यानी एक स्पेसिफिक आप चीज़ नहीं कह सकते कि दैट इज़ समथिंग CIA फॉलोज। इनके कई डिफरेंट विंग हैं एंड दैट CIA इज़ नॉट द ओनली इंटेलिजेंस इन ईदर। लोगों का ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि एक CIA ही है अमेरिका में देयर आर मेनी अदर्स। अब जैसे कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस का जो स्ट्रक्चर है कि एक ISI है, MI है और IB है, जो मेरी नॉलेज में है। अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका में कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनका क्या क्या काम है? CIA इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस। जो इसकी बुनियाद, जो बीच कह लीजिए, एक समझाने के लिए बताता हूँ कि जो डॉट है बीच में वो CIA है। FBI बेसिकली जो है वो क्रिमिनल और लोकल इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव इंटेलिजेंस विंग एज वेल। उनका अपना एक इंटेलिजेंस विंग है जो कि JTF की शक्ल में और भी शक्ल में, वी डोंट गेट बारीकियों में नहीं जाते, बट जस्ट देयर इज वन। देन NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो कि NSA जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग, जब आप सुनते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग, वो CIA नहीं करती। इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है
وہ NSA کرتی ہے. پھر اس کے بعد سیکرٹ سروس کا اپنا انٹیلیجنس ونگ ہے, ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہر ایک چیز کے لیے انہوں نے جیسے آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, DEA ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی بیسیکلی انفورس دا ڈرگ, لیکن جب وہ اوورسیز کام کرتی ہے تو وہ کلیب کرتی ہے CIA کے ساتھ. ان کا اپنا انٹیلیجنس ونگ ہوتا ہے. ATF ٹوبیکو اینڈ فائر آرم کنٹرول, فائر آرم زیادہ, ٹوبیکو بہت کم. آرمز movement, arms smuggling, arms this, but when they go international, of course they have to deal with. So ہر جگہ کا ڈاٹ. اور اس کے علاوہ پھر ملٹری کی اپنی آرگنائز, they have MI ملٹری انٹیلیجنس ہے. اس کے علاوہ OIG آفس میں انسپیکٹر جنرل ہے. اس کے علاوہ there's many, جو ذہن میں آ رہا ہے, DIA, اور یعنی آرمی نیوی ایئر فورس, ان سب کی اپنی انٹیلیجنس بھی ہیں. they have their own intelligence. ریکنسلیشن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے انٹیلیجنس کے تھرو کرتے ہیں. سو دیز آر دا ون. لیکن یہ ہوتا کیا ہے, دا گڈ تھنگ اباؤٹ دس, کہ سب کا جو ڈیٹا ہوتا ہے, یعنی جتنا بھی اسکیٹرڈ ڈاٹا, آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے تھرو جائیں گے, اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سینٹرلائز, یعنی بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن ہوتی ہیں. CIA کی اپنی انٹیلیجنس ہے, دے ہیو دیئر اون تھنگ گوئنگ آن, لائک ویل DIA ہیو دیئر اون تھنگ. سو جتنا اسکیٹرڈ ڈاٹا جتنا ہوتا ہے وہ جا کے سینٹرلائز پوائنٹ پہ ایک جگہ آ کے ملتا ہے, دیٹ از CIA. اور ان کے مرضی کے بغیر یا ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ایز سچ. بٹ دیر از این ایشو کہ ہمیشہ جب بھی کوئی انٹیلیجنس ڈومینیٹ ہوتی ہے, جیسے CIA ڈومینیٹ ہے, تو پھر اس کے بعد فرکشن ہوتی ہے. اب FBI اور CIA کے ریلیشنز کبھی اچھے نہیں ہوتے. I mean they always a friction, ہمیشہ آپس میں ایک تو ریس ہوتی ہے ٹو ڈو بیٹر, ڈو مور, اچھے پازیٹیو چیز کی بات کر. they don't like each other. of course ڈیٹا سے ایک ہی جگہ پہ ملتا ہے, لیکن اتھارٹی پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ who gonna rule it, who gonna lead it, who gonna rule it. اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک فرکشن رہتا ہے. and CIA they are we call them the, I mean they're really ایجنٹس ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں لیٹس سالو اٹ ان لینگلی, پھر وہ آگے جا کے مسئلوں کو لڑائی جھگڑے کے ذریعے حل ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. اگر اسپیسیفکلی بات کریں CIA کے مین رول کی, تو CIA کا کام کیا کاؤنٹر ٹیررزم کو دیکھنا, منی لانڈرنگ کو دیکھنا, یا پھر امریکہ کے اگینسٹ ہونے والی سازشیں جو ہیں ان کو بے نقاب کرنا, ان کو روکنا اور ان کی مانیٹرنگ کرنا, مین کام کیا ہے؟ علی بھائی, CIA کا itself کوئی ایک سینٹرل ٹاسک نہیں ہے. دا مین موٹو جب یہ بنی تھی تو اس وقت ان کا کام یہ تھا, دے آر انڈر دا پریزیڈنٹ. جو پریزیڈنٹ کا آرڈر ہوتا ہے وہ CIA کرتی ہے. دس از ہاؤ بیسکلی اٹ از. وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتے, کوئی کانگریس, کوئی فلانا, کوئی ڈمکانا, کسی چیز کا جواب دینا. تو پریزیڈنٹ آرڈر کرتا ہے, اس کو جواب دیتے ہیں. what the president want is what the CIA does. simple. کیوں؟ پالیسی میکنگ صرف ایک, یعنی اب بھی دیر از اے بگ پورشن آف CIA جو کہ پالیسی میکنگ کرتا ہے. پالیسی میکنگ کیا کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ اپنی پالیسیز کو, فورن پالیسیز کو اکارڈنگ ٹو واٹس گوئنگ آن ان دی ورلڈ, ہاؤ دیٹ انفارمیشن کم ان. دو طریقے سے آتی ہے. ایک میڈیا سے آتی ہے جو کہ اناؤنس ہو رہا ہے, ایک اناؤنس پالیسیز ہے, اناؤنس ہے, وہ بھی CIA مانیٹر کرتی ہے. دیر از اے بورنگ جاب ان سے کہ جو آپ بیٹھ کے سارا ٹی وی دیکھتے ہیں, یو رائٹ بٹوین لائن. بٹ اس کی سیکنڈ لیئر یہ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ. اوکے, سم کنٹریز سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ دیئر نیوکلیئر پلان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے مثال کے طور پہ ایک کامیاب دھماکہ کیا, وہ تو دکھانے کے لیے کیا ہے نا. ظاہری بات ہے, ہر کوئی بھی جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے ٹرمپ کارڈ کو پلے نہیں کرتے, کوئی بتاتے تھوڑی ہیں وہ. اب ایران کا نیوکلیئر پلان ہے, اب جو انہوں نے اناؤنس کیا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ وہی ہوگا جو انہوں نے اناؤنس کیا. سو سیکنڈ لیئر آتی ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. سیم تھنگ ود رشیا, سیم تھنگ ود انڈیا, سیم تھنگ ود ایوری کنٹری. واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ دیئر کنٹری, کیا پالیسیز ہیں, کس کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر انڈیا کوآپریٹ کر رہا ہے, رشیا کے ساتھ کوآپریشن چل رہی ہے, یا کوئی ڈیلز چل رہی ہیں رشیا کے ساتھ جو کہ اناؤنس نہیں ہے, بیک ڈور ڈیلز ہیں, تو CIA کا کام ہوتا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنا, فائنڈ آؤٹ جب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ناؤ اٹ کمس ٹو نیشنل سیکورٹی. کیوں؟ وہ انفارمیشن جاتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس, اور پھر اس کے بعد وہ جو پالیسی میکنگ, ملک کی جو پالیسیز ہیں وہ آن بیسڈ آف دیٹ انٹیل گیدرنگ سے ہوتی ہیں. کس ملک کی فنڈنگ بند کرنی ہے, کس ملک کی فنڈنگ روکنی ہے, کس ملک کی کس قسم کی فنڈنگ ہونی چاہیے, کیونکہ کئی طرح کی فنڈنگز ہوتی ہیں. امریکہ کئی ملکوں کو فنڈ کرتا ہے کالونائز کرنے کے ساتھ ساتھ. ایک رشیا کی فنڈنگ ہے, ایک ملٹری فنڈنگ, ایک سویلین فنڈنگ ہے, دو طرح کی ہوتی ہے. پاکستان میں آف کورس دیر از بین ملٹری فنڈنگ, دیر از آلویز کولیبوریشن چلتی ہے پاکستان ملٹری کے ساتھ, پاکستان حکومت کے ساتھ. پھر ایک اور ہوتے ہیں ان کے, آپ نے سنا ہوگا ڈفرنٹ فنڈنگز ہوتی ہیں, کنسٹرکشن, ری بلڈنگ, ایجوکیشن, واٹ ایور, یادیا. ان سب کا دار و مدار CIA کے اوپر ہوتا ہے. CIA کین ڈیسائڈ آر دیر, یعنی یہ کہ وہ فلٹرڈ ہیں نہیں ہیں, آر دے یعنی شفاف ہیں نہیں ہیں, اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے, وہ کسی اور لیے استعمال, کسی اور صورت میں کسی اور جگہ استعمال ہو رہی ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ CIA کا کام ہوتا ہے ٹو ڈیسائڈ
whether اس ملک کو 1 روپیہ ملے گا یا 1 روپیہ نہیں ملے گا, یا جو 2 روپے لیے ہیں اس میں سے اگلے مہینے 1 روپے ملنا چاہیے. سو یہ سارا جو کام ہوتا ہے یہ CIA کا ہوتا ہے. وہ اس فنڈنگ کو دیکھ کر اس ملک کے حساب سے اس کا کوآپریشن, ان کا جھکاؤ کس طرف ہے, کیونکہ ہر ملک آ کے تو نہیں کہے گا جو آپ سے پیسے لے رہا ہے وہ اپنے اندرون حالات تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ واٹ وی ڈوئنگ ان سائڈ ڈیپ ڈاؤن. سو بیسک جو مورل یا بیسک اسٹرکچر ہے وہ بیسڈ آن یہ ہوتا ہے CIA کا کہ ہاؤ ٹو رول دس ورلڈ. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیس چیمپئن کہلاتا ہے ملک کا, کہ وی آر دا گلوبل پیس کیپر, آل دو دیٹس ناٹ ٹرو, دیٹس ایبسولوٹلی انٹرو, اس میں کوئی ٹروتھ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ پورٹرے ایز ون, سو دے ہیو scattered things going on. تو یہ ایک دا بگیسٹ پورشن آف دا پائے بفور 9/11. پھر اس کے علاوہ اوور تھروئنگ گورنمنٹس, کس گورنمنٹ کو, کانٹورا, ایران کانٹورا, چلی کی گورنمنٹ, فلانا گورنمنٹ, دس بین گوئنگ آن 1970s میں, ارلی 70s میں دے اسٹارٹ چینجنگ گورنمنٹس اینڈ تھنگ لائک دیٹ. انفلوئنس کرنا, کس پارٹی کو فنڈ کرنا ہے, کہاں گوریلا کو فنڈ کرنا ہے, کس ملک میں ریبیلین کو فنڈ کرنا ہے, کس ملک کو ریبیلین کو آرمز دینے ہیں, کس کو طاقت کے لیے کھڑا کرنا ہے. اگر رشیا کا کہیں انفلوئنس آ رہا ہے تو کہاں سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ایگزیکٹلی آل دس از اے ٹاسک آف CIA ایز ویل. امیجن وینیزویلا, ابھی وینیزویلا میں حکومت کے ساتھ ان کا, یا کیوبا میں جو کیوس کیسے کریٹ کرنا ہے, وینیزویلا کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے, کیسے اس کی گورنمنٹ کو ڈاؤن کرنا ہے. میکسیکن گورنمنٹ کارٹیل کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور امریکہ میں ڈرگز آ رہی ہیں, بیکم اے نیشنل سیکورٹی ایشو, دیر پیپل ڈائنگ فرام فیتنال. امریکن اس گورنمنٹ کو کیسے یا تو کسی طرح سے بلیک میل کرنا ہے یا ٹاپل کرنا ہے, یا تو ٹاپ, دو ہی چیزیں ہوں گی نا, یا تو آپ کو ٹاپل کریں گے یا پھر یو نا بلیک میل ہم ٹو یوز اپنے مفاد کے لیے, ان کو استعمال کرنے کے لیے. دیٹس CIA, and this is one of the also the task of CIA. This is get done in a bigger scale. پھر intel gathering in that world, I mean جہاں کے politicians ہو گئے, آپ کے گورنمنٹ باڈی کے لوگ ہو گئے, آپ کے ملٹری کے, ایکٹیو ملٹری کے ہائر اپس ہیں جن سے آپ انٹیلیجنس گیدرنگ کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو میک ان کا کام ایک صرف ونگ ہے جس کو کہتے ہیں ایجنٹ بناتا ہے. دے گو آؤٹ, دے ہائر, دے ریکروٹمنٹ, دس پرسن کین بی بینیفیشل. یہ سم ٹائم ٹاسک آپ کو اوپر سے ملتا ہے, سم ٹائم جو اس ملک میں جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس آدمی سے, اس پولیٹیشین سے ڈیل کر رہا ہوں, ہی کین بی بینیفیشل. بعض دفعہ 5 سال ڈاؤن دا رو, بعض دفعہ 10 سال ڈاؤن دا رو کہ پوٹینشیل ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی نام لینے والا تھا, خیر اچھا ہوا نہیں لیا. چلے کہ جیسے محمد خان جنیجو, ان کا انتقال ہو گیا, میں مثال دے رہا ہوں خالی. محمد خان جنیجو وزیر اعظم پاکستان, اب وہ اچانک آئے نا, کوئی ایسا پلان تو نہیں تھا کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو ہے وہ اوور نائٹ, لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا who was محمد خان جنیجو. So some guy somewhere میں یہ نہیں کہہ رہا ہوا ہے, I'm just saying that for the sake of understanding کہ کہیں ایک آدمی محمد خان جنیجو سے مل رہا ہے, اس سے تعلقات, یہ بولتا ہے it can be a potential guy. 5 سال ڈاؤن دا رو he could be somebody. گیسنگ گیم ہے نا بیسیکلی, یو کیلکولیٹ گیس, آپ اس پہ جوا کھیلتے ہیں, اینڈ دین یو میک, اس سے آپ کی دوستی کی, فیملی سے تعلقات بنائے, پیسہ دی, جو بھی طریقے سے آپ کو کرنا ہے. دیر مینی ایونیو ہیں اس کے ریکروٹ کرنے کے. پھر آپ نے اس کو انویسٹ کر کے یو گاٹ ہم آن یور سائڈ. اور اس کے بعد جب 5 سال کے بعد وہ درخت کے بوٹا لگانا کہتے ہیں کہ اس نے درخت, آپ نے بوٹا تو لگا دیا, وہ میچیور ہوگا تو وہ کرے گا. یا ایسا کوئی اور پولیٹیشین XYZ جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے. آرمی میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ لوگ ہائر اپ کے ساتھ زیادہ نہیں جاتے, prefer not to do it. Most countries, some countries صرف higher up جو ہیں وہ ہوتے ہیں پیرول پہ. I have seen and actively took part on some of the things. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے ایک جونیئر آفیسر ہے جس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جونیئر آفیسر ہے, بٹ ہی گونا بی ان سم پوسٹ ڈاؤن دا رو. اب وہ جونیئر کو توڑنا کیونکہ اس کی فائنینشیل نیڈ زیادہ ہیں یا اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہے آپ کے پاس, تو انہوں نے اس کو اسی وقت جا کے جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا. آلسو جو لوگ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں, جو لوگ نیوکلیر پاور پلانٹس میں کام کرتے ہیں, ایون اے کلیریکل لیول, ایون اے جونیئر لیول, جس سے آپ کوئی چیز اندر پہنچا سکتے ہیں, جیسے آپ مائکرو چپ اندر پہنچا سکتے ہیں, کہ ڈاٹ کیمرا اندر پہنچا سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا لنک, وہ ہینگ آؤٹ ایٹ اے کیفے ویئر دے آل ڈائن ایٹ, وہاں سے لنک کر لیا. فیملی ممبرز آف دا پیپل ہو ورک ان نیوکلیر فیسلٹی, کسی بھی ملک کی نیوکلیر فیسلٹی والے, یا سیکرٹ ویپن پروگرام میں کوئی کلاس کا, اس کی فیملی کے ساتھ ٹیگ along کر لیا, اس کی فیملی کو ٹیگ کرنا, پھر اس کی فیملی سے ریلیشن بنا کے گو تھرو دیٹ پرسن. سو دس از سم آف دا پریکٹسز دے ڈو. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کاؤنٹر ٹیررزم, جو 9/11 کے بعد بہت بڑی صورت آپ دیکھتے ہیں کہ جو
سب سے بڑا فیلئر اگر سی آئی اے کا تھا جو دنیا کی تاریخ میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہ 9/11 تھا. تو اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسیز ہیں، ڈینجرس پارٹ آف دا ورلڈ، جتنے بھی دنیا کے ڈینجرس ممالک ہیں جہاں پہ ٹیررزم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں آپ نے آپریٹوس کو ڈیزائن کر کے رکھنا، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم گول، لانگ ٹرم گول ڈیسائیڈ کل کیا کرنا ہے، ٹو ایلیمینیٹ لاٹ آف دا، یعنی کس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، کس کو زندہ رکھ کے جو ہے وہ فلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کس ملک سے کس کو کہاں بھیجنا ہے، کسی ایک کو ریکروٹ کر کے دوسری جگہ بھیجنا. یہ ساری چیز آلسو دا پارٹ آف سی آئی اے. ناٹ اونلی دیٹ بٹ آلسو فائنینشیل گینز ان لاٹ آف کنٹریز کے ریسورسز ہیں ایک جگہ. مثال کے طور پہ افغانستان میں ایمرلڈ کے ریسورسز ہیں. اب وہ ایمرلڈ کے جو ریسورسز ہیں وہ آرمی تو جا کے ہینڈ اوور ٹیک اوور نہیں کرتی ہے، بٹ آرمی وہاں آپریشن کر رہی ہے. سو وہ سی آئی کا کام ہوتا ہے کہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم وی کین بینیفٹ بائی دس ایمرلڈ ریسورسز. تو وہ ایمرلڈ کی جو مائنز ہیں، آرمی کو یہ کنٹرول کمانڈ سینٹر کو کس طرح انفلوئنس کر کے کہ لیٹس ٹیک اوور دس ایریا اینڈ دین دے گو اینڈ ٹیک اوور دیٹ تھنگ. صدام پیلس بہت بڑا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، مشہور واقعہ. دیٹ واز ناٹ آرمی، دیٹ واز سی آئی اے. جس نے صدام پیلس کے گولڈ کے جتنے کچھ سامنے آئے، کچھ سامنے نہیں آئے، لیکن اس کے کیش کے سٹاک، قدافی کے کیش کے سٹاک، دے آل ڈس اپیئر اوور نائٹ. آج کسی کو بھی نہیں پتا نا کہاں ہے، واٹ ہیپن ٹو آل دیٹ سٹاف. سی آئی اے آف کورس. جو ڈیسیجن تھا ابھی آئل کا معاملہ، جو عراق کے ساتھ جو جنگ کا معاملہ تھا، کہ عراق شاید بائی اٹ سیلف اتنا بینیفیشل نہیں ہے. ان کو پتا تھا آلریڈی کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہاں تیل کے ذخیرے ہیں. ناؤ what can we do? We need, America need oil. مونوپولی ختم کرنی ہے، اوپیک کو مونوپولی ختم کرنی ہے. You want Halliburton کو کانٹریکٹ چاہیے. Who comes in a play? CIA. So جہاں ڈرٹی لانڈری ہوگی وہاں سی آئی ہوگا. کولمبیا سے کوکین آ رہی ہے، 2 خاندان ہیں، 2 کارتیل ہیں. آپ کی کالی کارتیل ہے، دوسرا جو ہے وہ مدلین کارتیل ہے. مدلین کارتیل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. لیس کنٹرول، لیس گیو اٹ ٹو ون پرسن. ایک آدمی کو کنٹرول دیں سو وی کین مانیٹر اٹ. دوسرے کو ختم کرنا ہے. یو اسٹارٹ دا وار ان دیئر. دوسرے پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کر کے پیسہ دے رہے ہیں اینڈ دین ایک کارٹل کو ختم کر کے. ایون سیم تھنگ ان کولمبیا. چاپو خطرہ بن گیا، سیکنڈ کارتل موچا خان کارتل کو ٹیک اوور کر لیا. سی آئی اے نے بیکنگ سپورٹ شروع کر دی، ان کو ویپن دیے ٹو فنش الچاپو ختم کر کے دے ٹیک اوور موچا خان کارتل. سو دس از ایگزیکٹلی what سی آئی اے ڈز. It's dirty. Hell yes, dirty. It's filthy. It's fun. Lot of fun, my friend. اگر سی آئی اے کے ڈرٹی ورک کی بات کریں، کیا سی آئی اے اپنے ہی ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے؟ علی بھائی، سی آئی اے ناٹ سپوز ٹو، ناٹ الاؤڈ ٹو. اپنے ملک میں سی آئی اے، یہ میں آپ کو پہلے آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں، اس کے بعد I'll explain it to you. کیونکہ آپ یہ سوال کریں گے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا والے کوئی سوال جچتا ہے کرتے ہوئے، کیونکہ اٹ ہیپن اے لاٹ. لیکن نہیں، بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سی آئی اے امریکہ میں ناٹ سپوز ٹو آپریٹ. سپوز ٹو، میں نے نہیں کہا نہیں آپریٹ کرتی، ناٹ سپوز ٹو آپریٹ. اگر امریکہ میں سی آئی اے کو آپریٹ، اٹس انلیگل فار سی آئی اے ٹو آپریٹ ان دیئر اون کنٹری. وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، سویلین انٹرنیشنل آرگنائزیشن. دیٹ از دا ٹائٹل آف اٹ. ڈو دے ڈو اٹ؟ ہیل دے ڈو اٹ. کس طرح کرتے ہیں وہ لوگ؟ لوپ ڈھونڈ لیتے ہیں. دے گو وتھ ٹو ایف بی آئی جس کو اجازت ہے کرنے کے لیے. دے ود دا ہیلپ آف، یعنی ایف بی آئی کی مدد سے یا اور ڈفرنٹ آرگنائزیشن. بعض دفعہ اس میں وہ لوگ مول ڈال دیتے ہیں یا ان کے ایجنٹ سے ہیلپ لے کے انٹرنلی اگر کسی کو مانیٹر کرنا ہے یا لوپ کرنا ہے یا کسی کی اوپر ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے، تو دے ایکٹ آن بہاف. دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں، بٹ دے ڈو آپریٹ اینڈ انویسٹیگیٹ ان سائڈ. اب جہاں تک بات ہے گورن یا چیز کرنے کی، علی بھائی آئی ہیو نیور ہرڈ آف اٹ اینڈ آئی بین ڈیپ، ویری ویری ڈیپ ان دیس تھنگس. ایف بی آئی کے کچھ چیزیں ہیں جو وہ کرتی ہے. ایف بی آئی آف کورس ڈو اٹ. میں نے کیسز کیے ہوئے، میئر کو انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے فار واٹ ایور ریزن. جارجیا گورنمنٹ، میرا ایک بہت بڑا کیس تھا، یو کین گوگل اٹ، جو کہ میئر شرلی فرینکلن کے نام سے، آئی تھنک مائی نیم از دیئر. اگر آپ گوگل کریں گے جارجیا گونٹ کاؤنٹی گورنمنٹ کے نام سے، تو وہ گونٹ کاؤنٹی گورنمنٹ واز اریسٹڈ on a case. ان کے زونل کمشنر، ساری چیزیں. that was one of my cases. I worked under cover 2 سال اس میں رہا ہوں، but that was ایف بی آئی پیورلی. اس میں سی آئی کا کوئی لین دین نہیں تھا. So they form a government جو اس کو کس طرح پریونٹ کرنا ہے. وہ they didn't want an airport in a certain place, so they do it. لیکن جہاں تک سی آئی اے کا ہے، I have never seen or heard anything کہ سی آئی اے انفلوئنس کرتی ہے. I don't think they have resources to do it without leak. تو اگر انہوں نے اگر سلنگ بھی کرتے ہیں، اگر کسی سسٹر آرگنائزیشن سے ہیلپ بھی لیتے ہیں، تو چانس آف اے لیک ہوتا ہے. اینڈ سی آئی اے کی ایک جو I'll repeat it many time، جو آپ کو ایک سلوگن دے رہا ہوں، جو سی آئی اے کا انٹرنل سلوگن ہے، اس کو کہتے ہیں کس. چمی، کس، KISS. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیپ اٹ سمپلی اسٹوپڈ. کیپ اٹ سمپل. اب آپ
ایک سے زیادہ سورسز لیتے ہیں, ایک سے زیادہ چیزیں, تو دیٹ بیکم میسی نا. وہ میسی نہیں چلتا اس کام میں. یو ہیو ٹو کیپ اٹ سمپلی اسٹوپڈ. ہاؤ یو کیپ اٹ سمپلی اسٹوپڈ؟ ون آن ون. جب آپ دوسرے کے پاس جاتے ہیں, تھنگز گیٹ لیک, اسکینڈل بنتے ہیں, بات سامنے آتی ہے, پینل کھل جاتے ہیں, اینڈ دین یو کم انڈر دا ہیٹ اور انویسٹیگیشن. دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اب اگر سی آئی اے ایجنٹس کی ہائرنگ کی بات کریں تو کیا ان کے پاس جو آلریڈی ملٹری میں, نیوی سیلز یا مرینز میں جو قابل لوگ ہیں, ان کو وہاں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے, یا الگ سے کوئی پروسیس ہے جہاں سے ایجنٹس ہائر ہوتے ہیں, ایجنٹس جو ہیں سلیکٹ کیے جاتے ہیں؟ علی بھائی, ہر طرح سے ہوتی ہے ریکروٹمنٹ. ڈیسک ایجنٹ آف کورس جو ہے وہ سم آر ایون ایز فار, ان کے ریکروٹرز جو ہے وہ, جو سی آئی اے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کالجز, یونیورسٹیز, ایتھلیٹس, نون فٹ بالر, اینڈ دا گائے از ویری گڈ ایٹ, از اے ویری گڈ ایتھلیٹ. ٹیب رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے. دے ہیو یہ جو ریکروٹ ڈپارٹمنٹ ہے بڑا عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. دے ہیو بہت ڈفرنٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس. کالجز میں برائٹ اسٹوڈنٹ ہے ایک سرٹن فیلڈ کے اندر, کرمنل جسٹس کے اندر بہت اچھا ہے, یا سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ہے, وہ آلویز اے پرائم ٹارگیٹ ہوتا ہے. کامران بھی, کیا پاکستانی, انڈین یا چائنیز, رشین, ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اگر نیشنل ہو امریکہ کے؟ جی علی بھائی, اگر امریکن سٹیزن ہے دین دیکھیں نا, ایجنٹ کے لیے پہلی شرط تو, اب دیر از ٹو تھنگس وی ٹاکنگ اباؤٹ. ہمارے لوگ کنفیوژن ہے تھوڑا سا. ایک ہے ایجنٹ جو آفیشیل ایجنٹ, اب اس کے علاوہ ایجنٹ ریکروٹ کرتا ہے, سب ایجنٹ اس کو کہتے ہیں, یا وہ دے آر ناٹ انفارمنٹ بائی اینی مینس. وہ انفارمنٹ ایک ویری ڈفرنٹ کیٹیگری ہے, بٹ دیر از ایجنٹ اینڈ سب ایجنٹ. اب آپ آپریٹ کر رہے ہیں چائنا میں, اور چائنا میں آپ کو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے آپ کا. ہی وانٹ سمبڈی لوکل, جو, کیونکہ اگر امریکن چائنیز ہے یا امریکن پاکستانی ہے, اب وہ وہاں اگر آپریٹ کر رہا ہے تو اس کو ٹریس بیک ہونے کا خطرہ ہے نا, کہیں نہ کہیں پکڑائی دے دیتا ہے. تو وہ ایجنٹ جو وہاں, جو فیلڈ ایجنٹ وہاں بہت عرصے سے رہ رہا ہے یا تھرو ایمبیسی کور رہ رہا ہے, ان کے پاس ایسے ریسورس ہوتے ہیں کہ وہ سب ایجنٹ کانٹریکٹ کرتے ہیں. کیونکہ لانگ ٹرم, کیونکہ انفارمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈراپ اینڈ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک انفارمیشن لے لی اور یو سینڈ اٹ سم پلیس اینڈ یو ڈراپ آؤٹ, اس کے بعد آپ اس کو لانگ ٹرم نہیں رکھتے. کوئی بھی انفارمنٹ جو ہوتا ہے, سو یو نو, یعنی یہ مسکنسیپشن ہے. انفارمنٹ کین ناٹ بی, اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. آپ کہیں سے نکال کے کہیں ڈال نہیں سکتے نا. ویئر ہی از ویئر ہی از گڈ ایٹ, اینڈ دیٹس ویئر یو ڈراپ ہم, یو اینڈ دا اسٹوری. لیکن جو سب ایجنٹس ہوتے ہیں, جیسے سی آئی اے سب ایجنٹ کرتی ہے, ایف بی آئی نہیں کرتی بائی دا وے. سی آئی اے کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ دے آر سب ایجنٹ, اس کے بعد 4 سال 5 سال 3 سال 6 سال کا ایک کانٹریکٹ ہے, وہ وہاں سے ریکروٹ کریں گے. دیٹ گائے گونا بی لوکل. اب وہ امریکن سٹیزن نہیں ہے, آل دو ان موسٹ کیسز ان کا پرومس یہ ہوتا ہے, پرومس کرتے ہیں کہ ول گیو یو, سم ٹائم دے ڈو گیو یو سٹیزنشپ, ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا کہیں بھی دنیا میں اور موو کر دیں, کیونکہ ہی از نو گڈ آفٹر دیٹ, اس کو برن کر دیتے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں مائگریٹ کروا دیتے ہیں. اگر وہ امریکہ جانا چاہتا ہے تو سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ اس کو امریکن سٹیزنشپ, ا لاٹ آف منی دے آفرز. وہ سب ایجنٹس بہت ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہائر ہوتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ایون کچھ ملکوں کے بہت ہائر اپ پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ بہت لانگ ٹرم سب ایجنٹس چل رہے ہوتے ہیں, وہ انہیں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ٹائپ کہ وہ سب کانٹریکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹیزن ہو, جو اس کنٹری میں کام کر رہے ہیں, دے پریفر ناٹ ٹو بی دا سٹیزن آف دا کنٹری, کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس لوکل, اسی ملک کا سٹیزن ہو, اسی ملک کو وہیں پہلا بڑا ہو, وہیں کی گلیوں کو جانتا ہو, کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا اسٹل اے اسٹرینجر. although he controlled, اس کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ جو اس کا باس ہے یا جو اس کا ہینڈلر ہے, وہ دا گائز ان امریکن سٹیزن, وہ سب انچارج ہے, یہ کیس ایجنٹ کہہ لیں اس کو. لیکن ایک کیس ایجنٹ کے اندر ایز مچ از 10 سے 12 لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لوکل اینٹی ہوتے ہیں, لوکل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈو آنسر از کہ جی, سی آئی اے ہائر کرتا ہے ناٹ اونلی یو ایس سٹیزن, بلکہ دے پریفر نان یو ایس سٹیزنس ان دا ریجن دے آر ورکنگ. سی آئی اے میں ایز سچ نہیں ہوتا کبھی بھی. اگر آپ کنوکٹڈ فیلن ہیں, آپ جیل میں ہیں, یو نو, لیکن کیونکہ پلانٹ کا دیر از, آپ کو یہ کیپ ان مائنڈ, سی آئی اے اگر آپ کین یو امیجن کہ کتنا بڑا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کسی کے لیے, سچ اے آنر تھنگ. آف کورس منی از امیزنگ, لیکن لوگ پیسے کے لیے کوئی سی آئی اے جوائن نہیں کرتا یا ایف بی آئی جوائن نہیں کرتا, یہ میتھ ہے. لوگ حب الوطنی یا یو نو تھرلر ایکشن کے لیے جوائن کرتے ہیں, کائنڈ آف ورک دے ڈو. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت کال پڑا ہوا ہے, یو نو, سوسائڈ میں. میں اگر چاہوں ابھی تو میں, میرا خیال ہے آپ کسی ملک کا مجھے نام لیجئے, جسٹ
for a humor purpose مجھے 1 گھنٹہ دیجیے, I'll probably get you 10 guys who I'll send on a suicide mission. اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ, کیونکہ you can find it. So کسی کو نکالنا سسٹم سے, ڈیتھ رو سے یا پریزن سسٹم سے امریکہ میں, it is a very difficult thing. اچھا, اب آپ نے ایجنسیز کا, کیونکہ آپ نے CIA استعمال نہیں کیا, do other agencies do it? Yes they do. I know personally ایک بندے کو جو کہ ایک ملک میں تھا, میں نام نہیں لے سکتا ہوں, he's a friend of mine. تو اس کو انہوں نے پک کیا کہ وہ سزا کاٹ رہا تھا ایک ملک میں, he was crazy, he was good. So اس کو انہوں نے پک کیا and they send him on somewhere on a work mission. پہلے وہ لوکلی کام کرتا, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کام کیا. تو وہ it does happen. لیکن CIA itself جو ہے وہ بیورو آف پریزن والے چکر میں نہیں پڑتی ہے. CIA ایجنٹس کے اندر ایسی کیا کوالٹیز یا اسکلز ہوتی ہیں کہ دنیا بھر کی جو ایجنسیز ہیں یا ایجنٹس ہیں ان سے انہیں وہ الگ یا بیسٹ بناتی ہیں؟ نمبر ایک چیز وہ ہوتی ہے ٹریننگ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انٹرین ڈرائیور اور ٹرین ڈرائیور. آپ نیسکار ڈرائیور کو روڈ پہ لے آئیں, ایک نیسکار ڈرائیور کو جس کو منوورنگ بھی آتی ہے, جس کو ہائی اسپیڈ گاڑی کنٹرول کرنا آتی ہے, ورسز اے گائے ہو جسٹ لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو. اب بیٹر ڈرائیور از, یار آپ کی چوائس کیا ہوگی, آپ کا ڈرائیور کون ہو؟ نیسکار ڈرائیور نا, آپ کو پتہ ہے منوورنگ جانتا ہے, ہی کین گیٹ یو ان ہارمز وے اینڈ گیٹ یو آؤٹ آف دا ہارمز وے. تو وہ ہمیشہ نمبر ایک چیز ہے دا ٹریننگ جو بیسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے آئے, ریکروٹر کی ایک آئے ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ ٹاسک اورینٹیڈ ہیں یا نہیں, کیونکہ ایوری تھنگ از اباؤٹ اے ٹاسک اورینٹیڈ پرسن. اگر آپ کے پاس ٹاسک اورینٹیشن نہیں ہے, آپ ڈس اورینٹیڈ ہیں, آپ پلان نہیں کرتے, یو ناٹ دا گائے who sit and think about things, you're not quick on your feet, there's many other things they have to judge. تو آپ کو ایز اے ایجنٹ جو لوگ یعنی پیتھولوجیکل لائرز, رسک ٹیکر ایک بہت بڑی کوالٹی, یعنی نان رسک ٹیکر کی ناٹ بی, کسی بھی انٹیلیجنسی کے لیے یوز لیس پرسن ہوتا ہے, یعنی رسک ٹیکر ٹو اے پوائنٹ ویئر یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور لائف, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے دیر آر چانسز کہ آپ کو یو کین گیٹ, یا تو جیل ہو جائے گی یا مر جائیں گے. اسٹرانگ پرسن, یہ ضروری نہیں ہے کہ یو بی آپ 6 فٹ 6 انچ کا دو آپ کا, آپ یو بی سرپرائز کہ جب آپ دیکھیں گے, جب میری وائف ملنا شروع ہوئی, وی وینٹ ٹو دا گیدرنگز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اینڈ شی آسکڈ می از این ایجنٹ, وہ شاک ہونا شروع کی, بولتی ہاؤ کین ہی جسٹ لک لائک اے ریگولر گائے. سم آف دا گائز یو وونٹ ایون, آئی ہیڈ اے گائے, ایک میرا انچارج تھا, وہ ہی واز آلموسٹ البائنو, سورج مکھی جیسا تھا, وہ عجیب سی چیز لگتا تھا دیکھنے میں, واز اے ویری ویئرڈ لکنگ گائے. سو جو کیریکٹرز ہیں وہ آپ جج نہیں کر سکتے ہیں, دے آر ناٹ آلویز شارٹ ہیئر کٹ یا وہ اسپیشل جیمز بانڈ کٹ یا سوٹس ویئرنگ گائے نہیں ہوتے, دے آر ویری ریگولر گائے. موسٹ آف میں نے جتنے میجورٹی کو ملا ہوں وہ کمفرٹیبل فٹ اٹائر, چپل پہنے ہوئے ہوتے ہیں, کولمبیا کے شوز ہوتے ہیں, یا تو بہت نارمل فٹ ویئر, کمفرٹیبل کلودنگ. آئی مین ان کے ہیئر کٹ از لائک سویلین ہیئر کٹ, بہت بڑے بال بھی نہیں, بہت چھوٹے بال بھی نہیں, یعنی یو کین فٹ ان ڈفرنٹ پلیسز جہاں. سو علی بھائی اٹ پلیز اے ویری 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 یعنی کمپلیکس چیز ہے یہ, اینڈ آلسو نیڈ کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے کہ ویئر یو کین فٹ ان بیٹر, ویئر دے کین پلیس یو بیٹر. سو اس کا کوئی ایک سیٹ آنسر نہیں ہے, اٹس جسٹ اے مرکی واٹر. اگر CIA کے مشنز کی بات کریں تو ایسے کون سے مشنز ہیں جو کافی فیمس ہوئے اور ان پر آج کے دن بھی بات ہوتی ہے؟ علی بھائی میں یہ بات ہر دفعہ جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے انٹیلیجنس کے اوپر, تو میں دہراتا ہوں کہ جو بیسٹ آپ کے مشن ہوتے ہیں وہ نیور ایگزسٹ, دے نیور ایگزسٹ, وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے. سو نو بڈی ایور نو اباؤٹ. جو کامیاب ترین یا مشہور مشنز ہوتے ہیں آپ کے نیور ایگزسٹ. فیلیئرز آپ کے ضرور سامنے آتے ہیں, 9/11 فیلیئر سب کو پتہ ہے, تو آپ کے فیلیئر جو ہوتے ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں, آپ کے کامیاب ترین مشن نہیں سامنے آتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ 1 دہائی 2 دہائی, اب جیسے مثال کے طور پہ JF کینیڈی کا مرڈر ہے. اب JF کینیڈی کا مرڈر آلویز ایک کنسپریسی تھیوری ہے کہ وہ CIA کا اس میں ہاتھ تھا. اب وین دیر از کہتے ہیں کہ وین دیر از کہیں نہ کہیں جب کہیں آگ دھواں ہوتا ہے تو وہ آگ بھی ضرور ہوتی ہے, اگر دھواں اٹھ رہا ہے ضروری ہے کہیں نہ کہیں آگ یا چنگاری ضرور ہو اس میں. تو ایسا نہیں کہ خواہ دھواں اٹھنا شروع ہو جائے, تو could be thing, لیکن آج تک سامنے نہیں آئی نا بات یہ کہ نیور ہیپن, کبھی نہیں. آپ دیکھیے کئی اور ضیاء الحق کا قتل اور اتنا بڑا واقعہ ہوا, ظاہری بات ہے ہیلپ آف انٹیلیجنس ہوا نا, کسی نے تو کیا ہے, وہ کوئی انٹیلیجنس تو انوالو ہے اس میں, کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کا کام تو نہیں ہے, سامنے آیا. نوبڈی ایور نو کتنا بڑا کارنامہ ہے اگر دیکھیں تو, یا کتنا بڑا کام ہے, نہیں سامنے آیا نا. نیور ہیپن دیٹ وے. بہت سے ایسے پریزیڈنٹ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسیسینیٹ ہوتے ہیں, ان کا قتل کا کبھی معاملہ سامنے نہیں آتا. آپ بتائیے پاکستان میں کتنے ایسے ہائی پروفائل پولیٹیکل مرڈرز ہیں جو ہوئے, ڈڈ ہیو نیوز ایور کم آؤٹ؟ نوبڈی ایور نو واٹ ہیپن.
I'm not saying internally, externally भी अगर हुआ है तो वो इतना परफेक्ट फुट स्टेप थे उसके कि थिंग्स नेवर कम आउट. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मैंने आपको शुरू में गुफ्तगू की कहा कि क्यूबा में इनकलाब आया, क्यूबा में रेवोल्यूशन शुरू हो गई, कॉन्ट्रा, ईरान कॉन्ट्रा जो साउथ अमेरिका में दे डिडंट वांट कम्युनिस्ट इन, तो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल था. वो स्कैंडल होने के बाद क्योंकि वो बैरी सील की वजह से वो मामला सामने आया, क्योंकि बैरी सील वो जो था वो ऑपरेटिव था और वो पिक्चर्स ले रहा था. उसके बाद ही गॉट किल्ड बाय द पाब्लो एस्कोबार, मेडेलियन कार्टेल ने उसको मर्डर कर दिया. तो वो स्कैंडल सामने आया कि वो पूरा कॉन्ट्रा स्कैंडल जो था कि वो CIA वाज इन्वॉल्व इन साउथ अमेरिका. वो बहुत बड़ा एक वाक़या है कि सेल्वाडोर और निकारागुआ के अंदर से वो रिबेलियंस को, गोरिल्लास को लेके आके अमेरिका में ट्रेन करके उसके बाद वो गवर्नमेंट से लड़वा रहे थे वहाँ की. सेम थिंग विद M9 गोरिल्लास. M9 गोरिल्ला जो थे वो कोलंबिया में उनको काउंटर करने के लिए, ड्रग्स को काउंटर करने के लिए, पाब्लो एस्कोबार, मेडेलियन कार्टेल को, M9 गोरिल्लास को जो कि एक गोरिल्ला फोर्स थी नॉर्मल जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ी थी, उन्होंने उनको फंडिंग करके पूरा डाइवर्ट कर दिया गवर्नमेंट. उन्होंने उनको पाब्लो एस्कोबार, मेडेलियन कार्टेल के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया. बड़ा स्कैंडल है. जब खत्म हो गया बहुत अरसे के बाद कुछ लोग अरेस्ट हुए कहीं और, तो उन्होंने सामने आया कि ये तो M9 गोरिल्ला पूरा ही ऑपरेट बाय CIA था. सो दीस थिंग्स लाइक दैट हैपेंड ऑफ्टन. चिली की गवर्नमेंट है, देयर वाज अ टॉपल गवर्नमेंट इन चिली, हैपेंड टू फाइंड आउट 20 years आफ्टर कि वो देयर वाज अ फुटप्रिंट ऑफ CIA. वेनेजुएला में जो आज जो केओस पड़ा हुआ है क्योंकि वो ही स्टॉप प्लेइंग बॉल, उसकी अंदर केओस मचा हुआ है, हालत खराब हुई हुई है. Things came out, it was the footsteps of CIA. So these are some of the big operations जो हैं. फिर ओसामा बिन लादेन कत्ल पाकिस्तान में हुआ, ऑफ कोर्स CIA. कैन यू इमेजिन कितने साल की इन्वेस्टिगेशन थी, कितने साल. लेकिन वही मैंने कहा कांस्टेंट. जब सद्दाम हुसैन को जब बंकर से निकाला है, हाउ दे फाइंड आउट हु वाज इट, नॉट आर्मी, it was CIA. कद्दाफी, पूरा लीबिया का जो नक्शा चेंज हुआ, मोहम्मद कद्दाफी के साथ जो कुछ हुआ वहां पर, CIA. अरब स्प्रिंग अगर आप देखें जो कि वाकई दुनिया का, अरब मुस्लिम दुनिया का नक्शा बदला गया. अरब स्प्रिंग, हाउ दैट हैपन, किसका हाथ था पीछे, कौन डोरें हिला रहा था, CIA. तो दीज आर द, आदमी का दिमाग चकरा जाए बाज़ दफ़ा, हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल. इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बट विद द हेल्प ऑफ CIA फुटप्रिंट्स. अब क्या CIA कोई इलीगल काम करती है पैसों के लिए या अपने ही मिशंस की फंडिंग के लिए, कोई ऐसे काम करती हो जिसकी अमेरिका का कानून इजाज़त ना देता हो? अली भाई सवाल ये होता है कि क्या CIA लीगल काम करती है? ये सवाल है. सवाल ये इलीगल, ज़्यादा इलीगल है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. देखें, वजह अमेरिका का कानून आप एक एजेंट को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देता. मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. ये जो मैनिफेस्ट रखा ना, जो मैनिफेस्टो होता है, अमेरिका अपने एजेंट को झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देता. FBI में अगर आप झूठ बोलते हैं और पकड़े जाते हैं, आपको सजा है. लिटरली आप फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते. अगर आपके पास इन्फॉर्मेंट है, आप इन्फॉर्मेंट से फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते. होता है, ऑफ कोर्स होता है. यू नॉट सपोज टू डू इट. अगर वो बैकफायर होता है, यू गेट इन ट्रबल. फॉल्स चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर क्या क्या कह रहा हूँ, फॉल्स प्रॉमिस क्या, मिसाल मेरे इन्फॉर्मेंट ने कहा कि मुझे 13 AK-47 चाहिए. मैं उसको बोल रहा, हाँ मैं तुम्हें 2 हफ्ते के बाद दे दूंगा, मुझे पता है मेरा एक हफ्ते के अंदर केस खत्म हो रहा है. और उसको मैंने वादे पे रख लिया. अब वो केस खत्म नहीं हुआ 1 हफ्ते में, आई नीड दैट गाय 2 हफ्ते के बाद, ना वो अपनी क्लेशन मांग रहा है. मैं प्रोवाइड कर नहीं सकता, आई मेक द फॉल्स प्रॉमिस, आई गेट इन ट्रबल. तो बाय लॉ यस. लेकिन जब CIA ऑपरेट ओवरसीज करती है तो कोई इसकी सच गाइडलाइंस होती नहीं है, इनके ऊपर कोई स्क्रूटनाइज या कोई ऐसी चीज होती नहीं है कि वो रोक सके कि ये चीज, ये कानून अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के बाहर कोई कानून नहीं. यही वजह है कि जो कैदियों को टॉर्चर किया जाता है वो अमेरिका के अंदर नहीं करते. आपने सुना होगा स्कैंडल अबू गरीब के, या ब्लैक साइट्स या फलाना ढिमकाना, वो क्यों होता है, या जॉर्डन में रखा हुआ है किसी को, या गोंतानामो बे में, वो गोंतानामो बे क्यों रखी हुई है क्यूबा के अंदर. नॉट, क्या आसान नहीं ऑपरेट करना अमेरिका में. जब जमीन ही जमीन है ना, सहरा ही सारा है, जंगल ही जंगल है. नहीं कि बना सकते, क्यों कि वो कानून के खिलाफ जो काम वहां कर सकते हैं, वो कानून में रह के अमेरिका में कानून के अंडर आना पड़ता है उनको, तो वो नहीं कर सकते. सो लिहाजा जरूर डेफिनेटली जितने भी, इसलिए वो अब बाहर ऑपरेट जब करते हैं तो उनको कोई कानून से कोई सच गिरफ्त नहीं होती. दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू. कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हाँ ऑफ कोर्स दे हैव टू फॉलो दोस गाइडलाइंस. लेकिन इसमें भी एक और मसला है. मैं हमेशा गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, मैंने हमेशा. और मैं क्यों क्यों बचा रहा गाइडलाइंस को ब्रेक करने के बाद, इसलिए कि मैं प्रोड्यूस कर रहा था. वंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो आप पे जो है वो नजर नहीं रखते, कि मतलब उनको पता है कि आप
यू नॉट सपोज टू बी डूइंग इट. कई दफ़ा ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, ओवर एंड ओवर होता है ऐसा. लेकिन एक दूध देने वाली गाय, आप वो काम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर सकता, तो उसके बाद वो आपको बॉय स्काउट बनाएंगे या आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे या बोलेंगे यार कम से कम प्रोड्यूस कर. सुपरवाइजर के पास गई बात, अगर कोई होता भी है आपका एक एजेंट, अगर आपको या हैंडलर आपको कह रहा है कोई बात, यू गो टू सुपरवाइजर, बोल देखो भाई, एंड इट हैपेंड टू मी कि भाई मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक चीज़, ये जो गाइडलाइन मुझे बोल रहा है उसके साथ मुझे ऑपरेट करना नामुमकिन है. आई कैन नॉट फॉलो विद दिस ये गाइडलाइंस को, आई एम गोना गेट किल्ड आउट देयर. यू वांट टू गेट किल्ड, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लिख के दो, यू रिस्पॉन्सिबल होगे मेरे मरने के बाद. तुम रिस्पॉन्सिबल होगे मरने के बाद, मैं तुम्हें गाइडलाइन से काम कर देता हूँ. दे बैक आउट रेल को, नो 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 नो, आप करें आप करें आप करें, बिकॉज यू प्रोड्यूसिंग. एज लॉन्ग आप टास्क प्रोड्यूस करें, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट, डू व्हाटएवर द हेल यू वांट. किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करना है, डू व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर इट टेक्स. टेररिज्म के लिए, और ये गाइडलाइंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं जैसे डिपेंडिंग ऑन अ कंट्री एंड केस यू हैंडलिंग. अगर आप पाकिस्तान में ऑपरेट करें, ऑफ कोर्स स्क्रू द गाइडलाइन, यू नो वील हैंडल इट. उनको पता है कि इट्स ईजियर टू ब्रेक द गाइडलाइन, डजंट रियली मैटर, उसका फॉल बैक नहीं होगा. अब नाइन इट कम्स टू टेररिज्म तो बिल्कुल ही कोई गाइडलाइन नहीं है. मैं आपको मैंने आई थिंक पिछले दिनों एक लतीफ़ा भी सुनाया था कि मुझे एक वायर चाहिए था किसी इटालियन माफिया के लिए या किसी कार्टेल या यानी वो ऑर्गेनाइज क्राइम था असल में वो. तो मैंने जज को बोला कि मुझे जज योर ऑनर, मुझे एक इसका वायर टैप चाहिए, इसका ऑथराइजेशन ऑफ वायर टैप. तो मुझे बोलते हैं अनलेस अनटिल यू टेल मी दैट ही कन्वर्ट टू इस्लाम लास्ट नाइट आई कैन नॉट गिव इट टू यू. सो वो फिर जो अगर वो बोला अगर ये रात को मुसलमान हो गया तो फिर अलग बात है, फिर मैं दे दूंगा. लेकिन अगर उसके अलावा कोई एक्सक्यूज है तुम्हारे पास तो गेट द हेल ऑन, दवा निकाल. सो अब टेररिज्म क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, अब आप या झूठ या सच या फॉलो गाइडलाइन या कहाँ वो पैसा सही या गलत स्पेंड कर रहा है, ये देखेंगे कि ही इज प्रोटेक्टिंग द होमलैंड, कि जितनी साजिशें हो रही हैं या इट कुड बी सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ मसला होने वाला है, ही प्रिवेंटिंग इट. सो यू गिव हिम द फ्री हैंड, आप बोलते हैं उसको डू व्हाटएवर इट टेक्स. ये एक जुमला आता है टेररिज्म के अंदर खाली, और ये ज्यादातर जो लोग एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम करते हैं उनके पास ये होता है. एक टाइम आता है कि somebody come and walk up to them, उसके पी कैप होती है नीचे, उसके उसके मुंह आपको नहीं दिख रहा होगा, शेड होगा, he wearing a big ass glasses and he'll come to you and whisper in your ear, आपके कान में आके बोलेगा कहीं पे, do whatever it takes, we want results, बस. और ये सुनना है आपने, फिर do whatever it takes का मतलब ये कि there is no shortage of money, there is no shortage of you buying, there is no shortage of who you want to kill. Nobody will ask question, just make sure you produce, as long you're producing, doesn't matter आप क्या कर रहे हैं. कामरान भी, आज से कुछ साल पहले हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान के 2 आला अफसरान का कोर्ट मार्शल होते हैं, उनको सज़ाएँ सुना दी जाती है. उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुए कि सीआईए के लिए वो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान में. अब सीआईए किसी मुल्क के अंदर किसी से क्या-क्या काम लेती है, कैसे उसे ट्रैप करती है और किस तरह से काम निकलवाती है अपना? अली भाई, इसका एक कोई तरीका नहीं है, प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है. नॉर्मली सबसे जो आसान तरीका सब कॉन्ट्रैक्ट का, विल गो टू द एग्जॉटिक स्टफ, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन नॉर्मली यू बिकम अ फ्रेंड. जो लोग रिक्रूटर्स होते हैं उनको एक एक चीज़ सिखाई जाती है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स. पर्सनैलिटी देखी जाती है एंड दे बिकम किसी न किस तरह, या तो वो एक्सीडेंटली बम्प इन हो जाते हैं उस आदमी को स्टारबक्स की लाइन में, व्हाट आर यू गेटिंग, किसी भी तरह से एक्सीडेंटली बम्प इन होते हैं. बाज़ दफ़ा कोई इंट्रोड्यूस होता है कि आपके पास सोर्स है जो उसको जानता है, बोलते हैं आप इंट्रोड्यूस करा दें, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा एज अ बिजनेस मैन या एज अ दिस एंड दैट. एंड मैनी ओकेजन दे विल कम आउट एंड से वी आर सीआई. पहले उससे दोस्ती कर लेंगे या उससे कोई चीज़ मांगेंगे या कोई, वो देखते हैं कि कितना विलिंगली दे रहा है कि किसी चीज़ को, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना क्या चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बच्चों का फाइनेंशियल फ्रीडम इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बच्चों की बाहर एजुकेशन इसके लिए बहुत, अगर फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली अय्याश है, व्हाट काइंड ऑफ मनी ही नीड, उसको हर एक का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है पैसे का. एंड ऑफ कोर्स सीआई के पास पैसे की कमी तो नहीं है, तो दे विल अप्रोच अ गाय, और उससे एक अप्रोच करने के बाद एक दोस्ती बनाते हैं. एंड इन मैनी ओकेजन, एंड आई हैव डन इट, मैनी अदर आई नो हैव डन इट, कि आदमी को जाके मिल के बोल देते हैं, बोलते हैं मैन यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम सीआईए, यू नो आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस एंड दैट्स व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, वुड यू डू इट फॉर मी. लेकिन वो आपका एक खतरनाक असेसमेंट होता है कि आपको पता है कि जब आप यू हैड हिम बाय बॉल्स, ये जुमला कहा जाता है, आई हैव हिम, आई गो टेल माय बॉस कि यू नो आई हैव हिम बाय बॉल्स, इट मींस कि वो मेरी पर्सनालिटी पे इतना जो है वो ही विल डू एनीथिंग फॉर मी. सो यू ओपन योर कार्ड्स एंड यू टेल हिम, क्योंकि इट्स ईजियर, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना बहुत आसान होता है. आप एज अ दोस्त उसको तो नहीं कहेंगे कि फलां फाइल से फलां कॉपी स्कैन करके मुझे ला दो.
یا جیسے آپ نے پاکستان ملٹری کا ذکر کیا, اب اس سے ایک نارمل آدمی اگر اس کو ایک دوستی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ تو نہیں کہ لڑکی سے پھنسا لیا کسی لڑکی نے اس کو, یا وہ بلیک میلنگ وہاں, تو اس کو جسٹیفائی کیسے کرے گی کہ مجھے فلاں آفس سے فلاں چیز یا فلاں آفس کی پکچر چاہیے, فلاں جو تمہارا انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ ہے, تم اس تمہارے اپروچ ہے, اس کا مجھے نام چاہیے یا اس کا فون نمبر چاہیے یا فلاں ڈاکیومنٹ چاہیے یا فلاں میٹنگ میں کیا بولا گیا تھا, اس کے لیے یہ ہیو ٹو ڈسکلوز. تو آسان کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کامن سینس دیکھیے نا, اگر میں اس کو بول دیتا ہوں کہ بھائی یو نو ہم وتھ سی آئی اے, تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا اب یہ جو بھی مانگ رہا ہے ان بہاف آف دس مانگ رہا ہے. ناؤ ہی اس کے پاس بھی کلیئر دماغ ہے. تو یو ہیو ٹو ڈونٹ ہیو ٹو پلے گیمس, کیونکہ میں نے کیا بولا تھا آپ کو, کس کیپ اٹ سمپلی اسٹوپڈ. دا سمپل یو آر گونا کیپ اٹ, دا بیٹر ریزلٹس یو گونا اچیو. کیپ اٹ سمپلی اسٹوپڈ. آپ نے اس کو بول دیا ہے, ہی نو ناؤ واٹ یو نیڈ. اب آپ کو زیادہ کھپت یا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں, اس کو پتا ہے کہ آئی ایم ورکنگ فار سی آئی اے, آئی ایم ہیلپنگ آؤٹ سی آئی اے, اور آئی ہیو اے فرینڈ ان سی آئی اے, واٹ ایور دا سینیریو از. لیکن وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے رہا ہے بیکاز ہی تھنکس دیٹس امپورٹنٹ, آل دو کچھ چیزیں آپ اس سے مانگ رہے ہیں وچ یو تھنک یو, اب آپ اس کو منع نہیں کر رہے وہ جو لے کے آ رہے, یو ٹیک اٹ ٹو, لیکن آپ اس سے ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے رکھا ہوتا ہے. ہر کسی کا ایک اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے, کوئی بھی آدمی بلا مقصد نہیں رکھتا. تو آپ اس سے وہ گول بھی اچیو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ ظاہری بات ہے وہ جو لا کے دے رہا ہے وہ بھی آپ لے لیتے ہیں, وہ چیری آن ٹاپ ہوتی ہے. لیکن یو انٹروڈیوس یور سیلف ایز دا ایجنٹ. اس کے اور پہلو ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کو انٹرو نہیں ہو رہا ہے, یا کوئی بعض دفعہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپروچ کرتی ہیں اور وہ برج کا کام دیتی ہیں. اس میں ایک اور بہت بڑا ایک سیکرٹ لابی ہے علی بھائی, اینڈ دیز آر جرنلسٹ. میں آپ کو اپ موسٹ گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں بیکاز آئی بین تھرو آفٹر میرے کام چھوڑنے کے بعد آئی بین تھرو دس تھنگ. میں بات کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہوتے ہیں, جیسے وہ مڈل ایسٹ آئی کے لیے کر رہا ہے کام, یا وہ فلاں ایک بڑی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا ہے, جزیرہ کے لیے کر رہا ہے یا اس کے لیے کر رہا ہے. اب ان کا ایکسیس ان ملکوں میں ہوتا ہے, ان کی ڈیلنگ ہمیشہ ہر بڑے جرنلسٹ کی ڈیلنگ انٹیلیجنس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے, دوسرے ملک سے, اینڈ اس کو ریلیشن چاہیے ہوتے ہیں. وہ جو کچھ اس میں اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اپنی زبان میں فکسر کہتے ہیں. وہ آپ کا معاملہ آن بہاف بعض دفعہ صرف انفارمیشن کے لیے, بعض دفعہ پیسے کے لیے, دے ول ڈو اے فکسنگ فار یو. وہ آپ کو انٹروڈیوس کرا دے گا, وہ آپ اس کو بولیں یار ڈو یو ہیو اینی باڈی ان دیٹ فیسلٹی, تمہارے پاس اس لیول کا کوئی آدمی ہے, مجھے کرنل چاہیے, میجر چاہیے اس میں. اور یا تو بولے گا اچھا یو گونا گیو می دس اینڈ دس کیس, یا یہ انفارمیشن تمہارے پاس مجھے دو گے, بول کا ول ٹریڈ. تو آپ اسے یا تو ٹریڈ کر لیتے ہیں بعض دفعہ پیسے کے لیے کہ آل گیو یو دس مچ منی, یا میں آپ کو فکسر دیتا ہوں فلاں کمپنی کے لیے, واٹ ایور دے نیڈ, آپ اس کے اکارڈنگلی جو بھی اس کو کیٹر کرتے ہیں اس کے نیڈس کو, اینڈ دین یو ہائر a person through that. So ایک چینل ہے, لڑکیوں کا چینل تو بہت ہے, لیکن وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ چینل ہے کہ met a girl and all that thing and then you recruit. سب سے سمپل جو ریکروٹمنٹ جو سب سے کامیاب ترین ہوتی ہیں when you bump into somebody اور introduce کرتے ہیں and then you reveal your cards, you open your books and you بولتے ہیں hey well, guess what, I am and then I need this and this is the best way to do it. اب کیا سی آئی اے کے اپنے ایجنٹس لوئل ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ؟ کیسے آپ نے ایجنٹس کو فلپ ہوتے ہوئے یا پیسوں کے لیے بکتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں بکتے علی بھائی. اگر سی آئی اے کا ایجنٹ بکتا نہیں ہے کبھی آپ کو ایک بھی تاریخ میں, بہت مجھے نہیں ہے, میں نے بہت ڈیپ ڈائیو کی ہوئی ہے اس میں, بکتا نہیں ہے. آپ کو ایک طرح ضرور ہے کہ وہ مورل ایتھیکل گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بعض دفعہ کمپرومائز کرتے ہیں. مورل ایتھیکل گراؤنڈ پہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے آ کے اناؤنس کر دی کوئی چیز یا ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ, تو وہ بال پلے نہیں کرتے ہیں. دے آر دا ون, ان کی صرف مورل ایتھیکل, کیونکہ دیکھیں ایتھیکلی مورلی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اس کام میں کوئی بھی مورل بوائے اسکاؤٹ تو نہیں چلتا نا, آپ مورلی جاتے ہیں باہر اینڈ یو ڈو تھنگز یو ناٹ سپوز ٹو بی ڈوئنگ. سب کو پتا ہے یہ بات, یہ تو کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے, لیکن ہر ایک آدمی کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ I'm gonna go this far but I'm gonna go this, یعنی یہ میرے لیے ایک مشکل ڈیسیجن ہے, اور وہ ہر ایک کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے, اور وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں, بہت سارے نہیں کرتے. امریکنز خاص طور پہ گورے کی خاص میں آپ کو بات بتا دوں, وہ ایتھیکلی مورلی, میں نے ان کے جو مورل ویلیوز دیکھی ہیں وہ بہت کمال کی ہوتی ہیں. جو لوگ گوروں سے کام کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ بات کہ مورل ویلیو گورے کی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. وہ اب جان کریکو ہے, وہ جیسے اور کئی ہیں, اس میں ایک نہیں ہے بلکہ پرابلی 10 میں, تو علی سفیان واز ون آف دا گائے, لیبنیز جو تھا جس نے کتاب بھی لکھی ہے, وہ ٹارچر کے اوپر, وہ گوانتانامو انٹروگیشن میں گیا, وہاں وہ اس کو ٹارچر دیکھا نہیں گیا اس سے, حالانکہ وہ اتنا اچھا مسلمان بھی نہیں تھا اور کوئی خاص, ہی بین ورکنگ فار ویری لانگ ٹائم, وار آن ٹیرر میں بہت بڑا نام آتا ہے اس کا, لیکن وہ وہاں کے اس نے آ کے بریک لگا دی, بولا میں نہیں کر سکتا. اس نے کوئٹ کیا, ہی گاٹ ان ٹربل ا لٹل بٹ. ادر ون آئی تھنک جان گاٹ 23 months in prison, 23 میں اس کو 45 سال کی سزا تھی, اور 3 چارج لگے اسپاسپناج کے, تو بٹ ہی کم آؤٹ ان 23 months, پلی ڈیل لے کے آیا ہے.
تو ایسے کئی ہیں جنہوں نے, کچھ لوگ سامنے آئے, کچھ نہیں آتے, کچھ کو جیل ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ایک آدمی ہے جو از ڈوئنگ 25 ٹو لائف رائٹ ناؤ, جس نے کچھ چیزیں لیک کی, جو وکی لیکس کو جس نے لیک کیا تھا وہ ایجنٹ تھا, اور اس نے لیک کسی پیسے کے لیے نہیں کی, صرف اور صرف یہ تھی کہ اس کا ایتھیکل ایک دم اس کا ضمیر جاگ گیا, اور اس نے وکی لیکس کو بہت سارے ڈاکیومنٹ جو تھے وہ CIA آرکائیو سے لیک کیے, اور ہی گاٹ ان ٹربل, ہی از ڈوئنگ 25 ٹو لائف ایز ویل. سو ایسے کئی نام ہیں, لیکن ایز سچ پیسے کے لیے, اور علی بھائی پیسے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے اس میں کوئی بھی ایک, مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا جو سے یہ کہتا ہو کہ میں پیسے کے لیے جاتا ہوں. دا کائنڈ آف ٹاسک آپ کے پاس ہیں, دا کائنڈ آف جاب یو ڈو, دس ویری ایگزاٹک, اینڈ دیٹس وائی یو جوائن سچ این آرگنائزیشن. اس کے علاوہ آپ نہیں کبھی جاتے. میں نے بہت ٹرائی کیا ڈھونڈنے کے لیے ایک آدمی جو صرف پیسے کے لیے اس میں ہو. ان میں نمبر 1 جو چیز ہوتی ہے وہ پیٹریوٹزم ہوتا ہے, حب الوطنی, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ CIA میں میجورٹی جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ گورے ہوتے ہیں, آئرش ڈیسنٹ ہوتے ہیں, میجورٹی آف ہم جو میں نے دیکھا ہے, آئی مین میجورٹی آف ہم, لیٹس سے 70-75% گونا بی آئرش, اینڈ دے آر کیتھولکس. اور کیتھولک ایک ڈیپ روٹ کیتھولکس ہوتی ہیں وہ, مطلب بہت پریکٹسنگ کیتھولک ہوتے ہیں وہ, اور ان کی مورل ویلیوز آر ویری ڈفرنٹ, کم فرام اے ویری گریٹ family backgrounds and stuff like that. So وہ لوگ جو ہوتے ہیں it's very hard to buy, ان کو آپ بائی نہیں کر سکتے ہیں. پیٹریوٹزم جب آدمی کے پاس وہ پیٹریوٹ ہے نا, حب الوطنی, آپ اس کو خرید نہیں سکتے علی بھائی, it's not for sale. اب اگر CIA کے جوائنٹ آپریشنز کی بات کریں, ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا کہ CIA اور پاکستان کی ISI نے مل کر جوائنٹ آپریشنز کیے وار اگینسٹ ٹیرر میں. اب CIA دنیا کی کس کس ایجنسی کے ساتھ کام کرتی ہے اور کیسے کیسے آپریشنز کرتی ہے؟ علی بھائی تقریباً دنیا کے تمام ملکوں سے ہی ساتھ ہی جوائنٹ آپریشنز ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ آن ٹیررزم کے لیے خاص طور پہ, وین اٹ کمس باقی اور چیزوں کے زیادہ نہیں ہوتا جوائنٹ آپریشن, کیونکہ جوائنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی پھر آپ کو. لیکن انٹیلیجنس گیدرنگ جوائنٹ آپریشن, کیونکہ اس ملک سے آپ کو جو چیز وہ نارمل لوکل لوگ دے سکتے ہیں وہ آپ اپنا ایجنٹ بھیج کے یا ایک پرسن سے چیز اچیو نہیں کر سکتے, اس میں آپ کو لوکل ملک کی مدد چاہیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, اب عراق کی انٹیلیجنس میں آف کورس CIA کا رول تھا, اس میں جو لوگ فلپ ہو گئے تھے وہ کر لیے, لیکن ایز سچ گورنمنٹ یہ لگژری نہیں تھی کہ یو کین پینیٹریٹ دا پورٹل, پوری گورنمنٹ سے آپ بات کر کے یہ میک اے ڈیل. لیکن جیسے پاکستان میں ایک جوائنٹ آپریشن ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ درد سری بنی ہوئی تھی, اینڈ دین آف کورس دیر از فائنینشیل بینیفٹ ٹو دا کنٹری. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یو پرووائڈ سرٹن تھنگس ٹو سرٹن کنٹری جو اس کی نیڈ ہوتی ہیں, آپ ان کو اس بات پہ ایگری کر جاتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے. اب کولمبیا میں جب یہ میڈلین کارٹیل کا معاملہ ہوا تھا تو کولمبیا میں آرمی کو ساتھ انہوں نے پھر مدد لی. CIA نے بیسیکلی وہ ایک جوائنٹ آپریشن آرمی کے ساتھ کیا ٹو ایلیمینیٹ میڈلین کارٹیل. سو ایک جوائنٹ آپریشن رہا, اور وہ مطلب ٹرم بیس تھا, وہ 1.5 سال کی ٹرم تھی, 2 سال کی ٹرم تھی. یو گو ان, یو ڈراپ ان, یو کلین, یو کم آؤٹ. ایران میں اب آپ گورنمنٹ کے ساتھ سچ آپریشن نہیں کر سکتے, یو ہائر اے مول, آپ جیسے میں نے بتایا پہلے کہ آپ ان کی ملٹری میں سے کچھ لوگوں کو خرید لیتے ہیں. بٹ جہاں لگژری ہوتی ہے ساتھ کرنے کی, اگر آپ کو پتا ہے کہ یو کین ڈومینیٹ دیٹ کنٹری, اور آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں فار واٹ ایور ایکس وائی ریزن, and they have maybe 100 reasons to convince you, so this get done most of the time. تھائی لینڈ جیسے ایک ایسا ملک ہے جو تھائی لینڈ میں بہت ضرورت پڑتی ہے, گیٹ وے ہے بہت سی چیزوں کے لیے. تھائی لینڈ ڈرگس کا گیٹ وے ہے, تھائی لینڈ ٹیررزم کا گیٹ وے ہے, تھائی لینڈ گنس کا گیٹ وے ہے. اب وہ تھائی گورنمنٹ کیونکہ غریب گورنمنٹ ہے, تھائی کیونکہ کولمبیا اور لاؤس, کمبوڈیا اور لاؤس کے ساتھ نہیں کر سکتا ہم, کیونکہ ان کے ساتھ ایک فرکشن ہے, بٹ وہ تھائی گورنمنٹ کے ساتھ جو جوائنٹ آپریشنس کرتے ہیں مل کے. سو آلموسٹ دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے, اب یمن میں جب آپریشن کیا تو ایک زمانے تک انہوں نے ایک ایز اے آؤٹ سائڈر کیا, پھر ایک زمانے میں ایز اے انسائڈر بھی کیا, جوائنٹ آپریشنز ہوئے. سو دنیا کے میجورٹی آف civilized ملکوں یا uncivilized ہوں, there is joint operation get done on need basis. اور لیکن ایک بات بتا دوں, ان میں ایک بہت عجیب چیز یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہوئے ہیں علی بھائی, وہ بہت ضروری ہے بتانا. اس کے لیے وہی شعر میرا کہ وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو گیا, وہ قرضہ ہی کا جو ادا ہو گیا. وہ unbroken promises ہوتے ہیں, unbroken چیز ہوتی ہے, that don't come through with the most of the things. آپ کو سبز باغ ضرور دکھاتے ہیں, لیکن end of the day آپ, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہوا آپ دیکھیے, وی ور پارٹنرز ان ٹیررزم آپریشنز میں. ہم نے پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا تو وہ ملک کا جانی نقصان اور ملک کا نقصان, وہ اسی وار آن ٹیرر کی, پاکستان کی وار تو نہیں تھی, وہ امریکن وار تھی. وی فاٹ وار اگینسٹ ٹیرر, ہم نے امریکن وار کو لڑا, لیکن اس کا جو نقصان ہوا وہ کتنا زیادہ ہوا پاکستان کو. کیا فائنینشلی, اگر میں آپ کو بیٹ اینی تھنگ آن اٹ کہ اگر آپ ملک
میں جو فائنینشیل نقصان لاسز ہیں ورسز دا ایڈ یو گیٹ آفیشیل ان آفیشیل بھی تھی، پر جو آفیشیل ایڈ اگر آپ ورسز آپ نقصان دیکھ لیں تو میرا خیال ہے 10% بھی آپ نے اچیو نہیں کیا، 90% از ان لاس. پھر ہیومن لائف جو آپ کی جاتی ہے اس کا کوئی اور نیم البدل تو نہیں ہے، یو کین ناٹ کاؤنٹ اٹ ود اے ڈالر سائن. تو پاکستان کا کتنا نقصان ہوا اس میں. سو ہمیشہ جب سی آئی آپریٹ کرتا ہے وہ اپنے بہاف، اپنے بینیفٹ، اپنے ملک کے لیے جاتا ہے. دے ابیوز، دے یوز اٹ اینڈ دے واک آؤٹ. وہ پھر پیچھے نہیں دیکھتے. افغانستان ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کولڈ وار والا جب معاملہ چل رہا تھا تو دیور مجاہدین ور دا ہیروز، رائٹ. چرس کے اوپر بھی کلشنکوف بن کے آتی تھی وہاں پر. تو سی آئی واز ہیلپنگ آؤٹ ڈسٹریبیوٹنگ ڈرگس. اس کے بعد کیا ہوا؟ دے واک آؤٹ. پھر وہ ٹوڈیز فرینڈ ٹماروز اینیمی، پھر وہی لوگ دشمن بن گئے. اینڈ آج آپ کے حالات سامنے ہیں وہاں کے. سو دس از ہاؤ اٹ ورک. کامران بھی ریسنٹلی میں نے ایک ایکس سی آئی اے ایجنٹ کا پوڈ کاسٹ سنا جس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ جب امریکہ اور پاکستان جوائنٹ آپریشنز کرتے تھے تب پاکستانی اداروں سے جو امریکہ کو سی آئی اے کو انفارمیشن ملتی تھی اس پر وہ ریلائی نہیں کرتے تھے، ٹرسٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں. یہ سچ ہے، ایسا ہوتا تھا، یا وہ جو سی آئی اے ایجنٹ ہے وہ انڈین پوڈ کاسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں علی بھائی، از ٹرو. آئی مین ظاہری بات ہے پاکستان کے اپنے بہاف پہ کوئی بھی ملک، میں برازیل میں کام کیا نا، میں نے جوائنٹ آپریشن تھا، سی آئی کا جوائنٹ آپریشن ہے، برازیل کا جو آپریشن تھا. تو وہ ہم لوگ جو انٹیلیجنس، اچھا برازیلین کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ ہمیں نہیں دیتے. دے نیڈیڈ اس، ان کو ضرورت تھی، ان کے پاس اکوپ نہیں تھے وہ ٹیررزم ڈیل کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. اینڈ وی اسکیئرڈ دیم کہ بھائی آج یہاں ہو رہا ہے، کل تمہارے ملک میں شروع کر دیں گے، ابھی رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ پہلے ایسے ہی آتے ہیں پیسفلی، اس کے بعد یہ آپریشن شروع کر دیتے ہیں انسائڈ. سو ہم نے ان کو ڈرایا پہلے، پھر ان کو اپنے ساتھ ملایا. اور شرط کی یہ رکھی جاتی ہے ہمیشہ کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوتی. اب برازیلین بھی ہم کو پوری چیز تو نہیں دے رہے تھے، کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں دی. انہوں نے 10% آف انفارمیشن جو ان کے پاس تھی وہ دے رہے تھے، اور ہم ان کو 2% دے رہے تھے ان ریٹرن. اینڈ وی آر کیپنگ ایوری گڈیز آن آور سیلف. So they were trying to، ہم ایک جنگ لگی ہوئی تھی، who can infiltrate and who. So this same thing happened in پاکستان کو. ایک تو پہلی بات، وہ پاکستان پہ ویسے بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پلے بوتھ سائڈ آف دا فینس، کہ یہ شیر آیا خود شیر لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں شیر آ رہا ہے دیکھو اب کھا جائے گا، پیسے چاہیے. تو یہ اس طرح یہ ان کی ذہنیت تو یہ ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے. اور ٹرسٹ نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پوری انفارمیشن نہیں ہوتی. اور کیوں آئے پاکستان، کیوں دے کوئی بھی انٹیلیجنسی آپ کو پوری انفارمیشن دے کے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے گی؟ کیونکہ دے ڈونٹ نو ہاؤ یو گونا یوز اٹ. کیونکہ آپ بھی اس کو صرف 2% ہی دے رہے ہیں نا ان کو، اور وہ 2% میں بھی 1% جھوٹ ہوگا. واٹ ایور یو فیڈنگ اینی باڈی ایلس از اے لائی، ایون بٹوین یو کے اور سب سے بڑا پارٹنر یو ایس اے کا جو ہے وہ یونائٹیڈ کنگڈم ہے، جو گریٹ برٹن، اس کے ساتھ بھی سیم چیز ہے. جب آپریشن ہوتا ہے جوائنٹ آپریشن، آپ ڈن اٹ ان سیریا، آپ ان کو کبھی بھی مجھے منع کر دیں، ڈونٹ گیو ہم ایوری تھنگ، جسٹ پٹ اٹ ڈاؤن آن پیپر، give him this bullshit. So this is how it work. یہ مرکی واٹر ہے یہاں بھی. اور انٹیلیجنس ورلڈ میں علی بھائی کوئی چیز جو ہے نا وہ سرفیس پہ نہیں ہوتی ہے. دیس کی جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ویب، ڈارک ویب اینڈ ڈیپ ویب اینڈ ڈارک ویب. سو یہ ڈیپ ویب سے، ڈارک ویب سے بھی نیچے کی چیز ہے. تو سرفیس پہ کچھ نہیں ہوتا. سرفیس از آلویز، آپ کو گلاس سرفیس کچھ نہیں نظر آئے گا. دیر از تھنگز انڈر نیتھ، بیانڈ اینڈ بیانڈ اینڈ بیانڈ. اینڈ اس کے بعد اٹ کم ٹو اے پوائنٹ ویئر سو ڈیپ یو کینٹ ایون ایکسیس اٹ. سو کبھی بھی یو ڈونٹ پلے بال ود اینی باڈی. آپ جا کے وعدے ضرور کرتے ہیں، یس وی گونا ڈو اٹ، وی گونا شیئر وتھ یو، یو نیور شیئر اٹ. اینڈ انٹیلیجنس والے ویسے بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ ان کی ذہنیت بن جاتی ہے. کسی بھی ملک کا انٹیلیجنس کا آپریٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی پہ، ویسے بھی وہ ڈسٹرسٹ جو ہے نا وہ بیوی پہ بھی بعض دفعہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. بیکم اے سیکنڈ نیچر. اب پاکستان کے اندر سی آئی اے کے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کون کون سے تھے جس کے وہ پیچھے تھے، جس کو وہ چیز کر رہے تھے؟ بہت آبویس جو تھا وہ تو ابو زبیدہ، ایک ون آف دا، خالد شیخ محمد، ابو زبیدہ، دیور آف کورس اسامہ بن لادن واز فار دا لانگسٹ. یہ تو 3 آف دا موسٹ ہائی لائٹڈ ون جس کے سامنے ہوئے. پھر اس کے علاوہ تھا ایک ابو دجانہ، وہ تھا جو کہ ہی اسکیپ فرام پاکستان. ابو دجانہ کے پیچھے تھے. ابو ولید الانصاری جو میرا والا کیس تھا، اس کا فادر جو تھا وہ، یعنی ابو خالد کا فادر ابو ولید الانصاری، وہ ایک ون آف دا ویری ہائی ویلیو ٹارگیٹ. سم ہاؤ ہی ڈسپیئرڈ سم ویئر، دے ڈنٹ نو what happened to him. I do. اس کے علاوہ ابو جہاد، جو کہ ابو وائل السوری، جو کہ یوروگوائے میں تھا اور وہ پاکستان سے اریسٹ ہوا، پھر وہ گوانتانامو گیا، پھر وہاں سے یوروگوائے گیا، یوروگوائے سے بھاگ گیا، ترکی گیا، ترکی سے سلپ ہو کے پھر وہ اب سیریا میں بیٹھا ہوا ہے واپس. ہی از ان دیئر. سو دیز ور دا some of the prime targets جس کو اناؤنس کیا پاکستان میں.
پھر ایک تھا جو ایجپشن تھا، وہ جو تھا جس نے اسلام آباد میں ایجپشن ایمبیسی کو بامبنگ کی تھی، وہ خود ایجپشن تھا، مسلم بردرہڈ سے تعلق تھا، پھر وہ القاعدہ چلا گیا تھا. تو دیٹ واز ون آف دا ٹارگیٹ. اس کی کنیا آدم تھی، اس کو آدم ہی بلاتے تھے، اس کی کنیا آدم تھی. مجھے اس کا ابھی شاید نام نہیں ذہن میں آئے گا، بین اے وائل ناؤ. سو دیز ور دا فیو پرائم ٹارگیٹس ان پاکستان جو اناؤنس ٹارگیٹ تھے. کامران بھی اب کیا سی آئی اے نے پاکستانی شہریوں کی سرویلنس کی، ان کے فون ٹیپ کیے؟ آف کورس پاکستان میں جو امریکن ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے، اس میں ایک سیکشن ہے جو باقاعدہ جن کے پاس ایک نظام چلتا ہے جو کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے لوگوں کی، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے وہ فائنینشیل ٹائکونز ہوں، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ڈیسیشن میکرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں، چاہے وہ آپ کی ملٹری لیٹ ہو، چاہے وہ آپ کے انٹیلیجنس کمیونٹی ہو. دس اے کیٹ اینڈ ماؤس گیم، اٹ آلویز گوز آن. تو پاکستان میں اور ایسے کسی بھی ملک میں جس کو ہائی رسک کہتے ہیں، وہ ہائی رسک کیٹیگری میں یمن آتا ہے، سیریا آتا ہے، پاکستان آتا ہے، سوڈان آتا ہے، صومالیہ آتا ہے، یہ سارے ہائی رسک میں آتے ہیں. جو ٹیررزم، افغانستان آتا ہے. سو وہاں پر آف کورس ہمیشہ انٹرسیپٹ جو وہ کمیونیکیشن کو کرتے رہتے ہیں. دے کیپ ٹیبز آن پیپل. ہیومن انٹیلیجنس بھی رکھتے ہیں. دو طرح کی انٹیلیجنس، دو طرح کی ہوتی ہے. جو یہ سرویلنس ہوتی ہے این ایس اے کرتی ہے، این ایس اے کے انڈر آتا ہے سارا کچھ، جس کو الیکٹرانک سرویلنس کہتے ہیں. لیکن ایک ہیومن انٹیل ہوتی ہے جو سی آئی اے خود کرتی ہے، بعض دفعہ ایف بی آئی کرتی ہے، بعض دفعہ جیسے اگر ڈرگ کے ٹاسک ہیں جو افغانستان سے وہ ڈی ای اٹ سیلف آپریشن کر رہی تھی، اس میں سی آئی اے کے ساتھ وہ ان کا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تو بنی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہ اٹ سیلف پاکستان میں بھی ڈی ای آپریٹ کرتی ہے. پاکستان میں ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی آپریٹ کرتی ہے، اور افغانستان میں بھی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی آپریٹ کرتی ہے. دے ڈیل وتھ یور سم آف دا ایجنسیز دے ڈیل وتھ. تو وہ باقاعدہ طور پہ ان پہ بھی ٹیب رکھتے ہیں جن آفیسرس کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی ٹیب رکھتے ہیں. نیچر آف بزنس علی بھائی. کامران بھی اب آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر جو بلاسٹ ہوا تھا، کیا اس کا کوئی لنک کسی سی آئی اے ایجنٹ کے ساتھ تھا؟ جی علی بھائی، وہ جو بلاسٹ تھا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک انفارمیشن لیک ہوئی تھی جو میریٹ ہوٹل میں، کہ وہ سی آئی اے وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، وچ از ٹرو. سی آئی اے واز آپریٹنگ آر دیر، اور ہمیشہ سے کرتی رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ اٹس ایزیئر ٹو آپریٹ آر دیر. کچھ رومس تھے ان کے پاس جو وہاں سے انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر آؤٹ سائڈ آف دا ایمبیسی، کیونکہ ایمبیسی میں کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. تو وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کسی کو، اور ظاہری بات ہے آپ کو میٹنگ جو کرنی ہے، کسی انفارمنٹ سے میٹنگ ہے یا سورس میٹنگ ہے یا ایجنٹس میٹنگ ہے، وہ وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ وانٹ، کیونکہ وہ ایمبیسی آئے گا تو ظاہری بات ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی دیکھ لے گی نا، کیونکہ وہ مانیٹر، ہر ایک کی ایمبیسی ہر کوئی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. نیچر آف بزنس، کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہیومن آپ کی آئی بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس اسٹاف بھی ہوتا ہے جو لوکل اسٹاف ہے، وہ بھی لوکل انٹیلیجنسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو عجیب سی بات ہے نا، ہاں ہے کہ آپ کا لوکل اسٹاف جو ہوتا ہے، جیسے اگر آپ نے پاکستان سے کسی کو ہائر کیا، اس پر ٹرسٹ کبھی نہیں کرتے، ان کو پتا ہے کہ ہی از پلئنگ بوتھ سائڈ آف دا فینس، اور اس کو کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیشہ کام کر رہا. تو وہ آپ کبھی بھی ایسی کوئی چیزیں جو ہیں وہ سینسٹیو، وہ ایمبیسی سے باہر رکھتے ہیں، اس کو ہمیشہ آپ دور رکھتے ہیں اس کو. پبلک پلیس، اب میریٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ کیفیٹیریا ہے، ہوٹلز ہے، ہیوج ہوٹل، ہو کمنگ ان گوئنگ آؤٹ، ہارڈ ٹو کیپ سروینس ٹیپ. تو سی آئی اے وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی، اینڈ القاعدہ فائنڈ آؤٹ کہ اس نے وہاں پر ان کے پاس کچھ سی آئی اے کے ہائی ویلیو ٹارگیٹس وہاں پہ موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اٹیک ہوا. جو بلاسٹ، دے واز ٹرائنگ ٹو ٹیک ڈاؤن، ٹیچنگ میریٹ اے لیسن ٹو ہشوانی گروپ کو، ایک لیسن بھی، پیغام بھی پہنچانا تھا کہ ڈونٹ لیٹ دم آپریٹ آر دیر. اور دوسرا پھر یہ کہ وی نو واٹس گوئنگ آن. اور پھر انہوں نے وہ ایک لینڈ مارک آپریشن کیا جس میں وہ پورا فرنٹ جو ہے وہ میریٹ ہوٹل کی برباد کر دی تھی انہوں نے. کامران بھی اب سی آئی اے کے کوئی ایسے مشن سامنے آئے ہوں، لسٹ ڈاؤن ہوئے ہوں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سی آئی اے کے فیلڈ مشنز تھے؟ ویری ریئر فیلیئرز ہوتے ہیں علی بھائی، بہت کم ایسے ہیں جو فیلیئرز ہیں، جیسے آؤٹ سائڈ اسپیشلی، کیونکہ آپ کے پاس آؤٹ دا لمٹ کام کر رہا ہے نا. انٹیلیجنس فیلیئر از ون تھنگ کہ آپ کا انٹیلیجنس فیلیئر ہے. اسامہ بن لادن واز سارٹ آف انٹیلیجنس فیلئر، کیونکہ وہ بہت پرولونگ کیا اس کو. دے کوڈ ہیو کور اٹ لاٹ سونر، لیکن انہوں نے اس پہ زیادہ امپورٹنس نہیں دی، فار وٹ ایور ریزن دیر از ٹرسٹ ایشو یا وٹ ایور ایشو جو بھی تھا ان کے پاس، یا آپریشنل لمیٹیشن تھی ان کے پاس کچھ. تو اسامہ بن لادن واز کنسیڈر ایز اے سکسیس اینڈ اے فیلئر، کیونکہ جو لینتھ آف دا آپریشن واز لاٹ لانگر. لیکن ایز سچ کچھ زیادہ پاکستان میں ایسے آپریشن نہیں جو فیل. پاکستان میں یوزلی جو آپریشن ہیں وہ یوزلی سکسیزفل آپریشن ہیں ان کے، بہت زیادہ. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم دا کینڈیڈیٹ فار اٹ جو آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا سکوں، کیونکہ اٹس ناٹ گڈ فار می. نہیں علی بھائی،
نہ تو ISI کو بتایا تھا انہوں نے، نہ کسی اور ملٹری ایلیٹ میں سے کسی کو بتایا تھا، نہ ہی کسی اور کو بتایا تھا. ایون ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن ISI سے انہوں نے ہیلپ نہیں لی. اس پروگرام کے لیے ISI کی کوئی ہیلپ انہوں نے نہیں لی، نہ کسی اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز یا کسی لا انفورسمنٹ کی انہوں نے کوئی ہیلپ لی تھی. دیور ایجنٹس ہو آر آپریٹنگ ان پاکستان، جو کہ CIA کے یا تو سب کانٹریکٹڈ تھے یا کانٹریکٹڈ تھے، جیسے وہ شکیل آفریدی وہ سب کانٹریکٹڈ. تو ایسے کئی لوگ تھے جو آپریٹ کر رہے تھے اس انویسٹیگیشن کے اوپر، لیکن میجورٹی فم کس کو پتہ بھی نہیں تھا. میجورٹی فم کہ انہوں نے اس کو ہائی ویلیو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وی آر لوکنگ فار اسامہ بن لادن، انہوں نے ہائی ویلیو کو، وی آر لوکنگ ایٹ اے ہائی ویلیو ٹارگیٹ، انہوں نے ہمیشہ اس کو ہائی ویلیو ٹارگیٹ کر کے ہی پورٹرے کیا ہے. کبھی بھی انہوں نے اس کو، کیونکہ ایک تو پھر نہ ISI کو انوالو کرنے کی وجہ کس، keep it simply stupid. اگر آپ ISI کو انوالو کریں گے تو دین یو آر ٹیکنگ اے رسک، کیونکہ پھر ISI آپ کو رپورٹ آگے سے کیا دیتی ہے، دے ڈونٹ نو اٹ، یو مائٹ بی ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ، سو کیپ اٹ کوائٹ، کیپ اٹ کس. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی ایجنسی کو انہوں نے کوئی ایسی بات جو تھی وہ لوپ میں نہیں رکھا تھا اس آپریشن کے لیے. کامران بھی آپ نے CIA ایجنٹس کے اچھے اچھے کام تو بتائے، لیکن اگر ہم بات کریں گندے کاموں کی تو CIA کے کون کون سے گندے کام ہوتے ہیں؟ They'll get you killed, علی بھائی. اس سے گندی کیا ہوگی؟ They get you killed, they get you messed up, there's a problem. They make promises they cannot keep. They give you، آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں. They get you buried. Moral value, ethical value اس وقت تک چل رہی ہیں. جب نیشنل سیکورٹی کی بات آتی ہے تو مورل ویلیو کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ جب پیٹریوٹزم کی بات آتی ہے تو دین مورل ایتھیکل ویلیو اس وقت تک ہے. He might not go kill a girl, he might don't kill a child, لیکن یہ کہ وہ شاید فیملی کو ٹارچر کبھی نہیں کرے گا. اینڈ آئی گارنٹی یو دے ناٹ گونا ڈو دیٹ. اینڈ آئی سین دیٹ کہ دیر از سچویشن جب کچھ ایسی باتیں ہوئی سامنے کہ لیٹس گو ٹیک اے ہولڈ آف ہز فیملی، تو اس پہ جا کے لائن ڈرا ہو جاتی ہے. دے ڈونٹ ڈو اٹ. بٹ in order to do the torture, manipulation، بہت زیادہ manipulation is the number one role of intelligence. کسی بھی دنیا کی انٹیلیجنس، CIA اسپیشلی، کہ کسی کو مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، کسی کو سبز بات دکھا کے اس کے ملک کے خلاف استعمال کرنا، اٹس اے مینیپولیشن. سو آف کورس اس کے بعد what happened to him afterwards doesn't matter. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں کام کر رہے تھے CIA کے لیے، جو کہ افغانستان میں رہ گئے، گیٹ کلڈ بائی طالبان نے ان کو بعد میں قتل کر دیا. تو اس سے گندی چیز کیا ہوگی کہ آپ نے ایک آدمی کو استعمال کیا اینڈ یو گاٹ ہم کلڈ، آپ اس کی لائف جو ہے وہ بیسیکلی یو آر رسپانسبل فار دیٹ مرڈر. سو یہ دیٹس ون آف دا ڈرٹی تھنگ. پلس ڈرگ اسمگلنگ، کسی بھی طرح سے اچیو کرنا ہے کسی گول کو، آپ کو بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے ایک ریجن میں کسی ڈرگ کارٹیل کے ساتھ کام کرنا ہے، بیسیکلی انوالونگ دی ڈرگ ٹریفکنگ آپریشن. آپ ان کی ڈرگ ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ لاتے ہیں. فرینک لوکس میں نے نام لیا تھا. ہاؤ واز ہی موونگ his drug? He was moving through the helicopters. ہیلیکاپٹر سے سب پلین میں جاتی تھی. وہ C-130 جس میں وہ آتے تھے وہ سارے CIA پلینز ہوتے تھے، جس میں وہ ہیروئن آ رہی تھی نیو یارک میں، بہت عرصے تک آتے رہی ہے. They don't care about that kind of stuff. کسی آرگنائزیشن کو ریبل جیسے M9 گوریلاز کو انہوں نے ویپن دیے، ایکسپلوسیو دیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی ملک کے اندر بے گناہ شہریوں کو قتل کیا. وہ کس کے کھاتے میں جاتی ہیں سارے چیزیں؟ وہ ان کے کھاتے میں جاتی ہیں. اور ایسے کئی آپریشنز ہیں افریقہ میں جو بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے کسی ریبیلین کو دیے جاتے ہیں، ویپن پرووائڈ کیے جاتے ہیں ٹو اوور تھرو اے گورنمنٹ جس میں کوئی بھی جان جاتی ہے. تو دیٹ از ون آف دا ڈرٹی تھنگ. سو ڈرگس، گنز، لائف مینیپولیشن، لائی، ہیومن لائف، یو نیم اٹ، دیٹ از دا لائف یو لیو اینڈ دیٹس دا جاب یو ڈو. کامران بھی اب CIA ایجنٹس کے کام کرنے کے لیے کون سی کنٹری ریڈ زون ہوتی ہے جہاں کافی رسک ہوتا ہے ان کو؟ علی بھائی اس ملک میں زیادہ رسکی ہوتا ہے جہاں chaos ہے اینڈ لا ریزرویشن نہیں ہے. میں I'll give you name of the country. اگر جیسے یمن میں آپریٹ کرنا ہے، ڈینجرس کنٹری ان ورلڈ یمن. آپ بولتے ہیں نا کہ ایک آنکھ کھول کے سونا پڑتا ہے جہاں جہاں. تو وہ یمن ایک ایسا ملک ہے جہاں CIA کو کرنا پڑتا ہے آپریٹ، لیکن اٹس ویری ڈینجرس ٹو آپریٹ ان یمن. سیریا آف کورس بہت ڈینجرس کنٹری ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. آپ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 911 کال کی، کوئی مدد کو نہیں آ رہا آپ کی. لیبیا ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ٹو آپریٹ. پاکستان CIA لسٹ میں نمبر 3 یا 4 میں آتا ہے، ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ٹو آپریٹ ان ورلڈ. 3 یا 4 لسٹ میں ہوگا. آئی ڈونٹ نو ابھی کہاں ہوگا، لیکن اٹ واز فیو ایئرز اگو اٹ واز نمبر 4 تھا لسٹ میں. مے بی موو اپ ٹو نمبر 3 ناؤ. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ جہاں ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کے اوپر بھی، لائف از اے ڈینجرس پلیس ٹو بی. صومالیہ، سوڈان، ہیل آف اے کنٹریز ٹو ورک ان، کیونکہ نو وے آؤٹ. آپ مر گئے جہاں اینڈ موت ہی ہے آپ کا اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈیفیکلٹ ایکسیس ہے، ڈیفیکلٹ یہ کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو، ایزی ان ایزی آؤٹ. یہ وہ سارے ملک ہیں جہاں ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریچ اینڈ ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو آؤٹ آف. ایران اٹس ڈینجرس ناٹ ایز مچ، لیکن یہ کہ جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں پریویسلی دا موسٹ ڈیفیکلٹ کنٹریز ٹو آپریٹ. اب کیا کسی کنٹری میں CIA کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں، اور ایک مشن پر کتنے ایجنٹس کام کرتے ہیں؟
ہر جگہ ہر ملک میں علی بھائی سلیپر سیل ہوتا ہے. آپ کے ایمبیسی سے بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے بعد دفعہ کہیں اور سے آپریٹ کرتا ہے. دے آر آلویز سلیپر سیل. وہ ہر جگہ ہوتے ہیں فرینڈلی اور نان فرینڈلی میں اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ یو وانٹ ٹو گو ٹو اے نان فرینڈلی کنٹری ٹو یوز دا فرینڈلی کنٹری. تو سلیپر سیل تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر ایمبیسی میں ہوتا ہے, ہر جگہ. دیٹس واٹ دے آپریٹ آؤٹ آف. کانسلیٹ ہوگی, ایمبیسی ہوگی, دیئرز گونا بی somebody. اب اس کو سلیپر سیل کہہ لیں آپ, یا اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سیل کہہ لیں. پھر اس کے علاوہ سیف ہاؤسز ہوتے ہیں جگہ جگہ. سیف ہاؤس ہوتے ہیں, والٹس ہوتے ہیں, ویپن موجود ہوتے ہیں, ریسکیو اسٹاف, فرسٹ ایڈ کٹس, ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. دیٹس یوزلی ان سیف ہاؤسز میں ہوتے ہیں وہ. تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ, علی بھائی کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے سب سے زیادہ ایجنٹ آپریٹ کرتے ہوں. ڈپینڈ ہوتا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے. اگر جیسے ابھی افغانستان میں جب کیوس چل رہی ہے تو پھر افغانستان کا دا کنٹری جہاں سب سے زیادہ. جب میرے زمانے میں جب سیریا چل رہا تھا, سیریا واز دا پلیس جو وائلڈ ویسٹ تھا. ایوری بڈی آپریٹنگ آؤٹ آف سیریا. تو جہاں ڈپینڈ اٹس آن نیڈ بیسز ہوتا ہے. یہ کسٹمائز پیکیج ہے کہ جہاں پر ضرورت زیادہ ہے وہاں زیادہ آپریٹ کرتے ہیں, پھر جہاں ضرورت کم ہو جاتی ہے تو آپریٹ آ رہے. کوئی ایسی ایک جرنل ایک رول آف تھم نہیں ہے کہ ایک کنٹری میں سب سے زیادہ آپریٹ کر رہے ہوں گے. بعض دفعہ ملک کی جغرافیکل لوکیشن. اب تھائی لینڈ ایک ایسی ایگزاٹک جگہ ہے, تھائی لینڈ سے ایزی ایکسیسیبل ہوتی ہیں بہت سے ملک, کیونکہ اٹس کلوز ٹو ایشیا, کلوز ٹو ریجن. تو تھائی لینڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ آپ کو فٹ پرنٹس ملتے ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی پہنچا ہوا ہوتا ہے, ایکسیسیبل نمبر ہوتے ہیں. جب آپ کو ہیلپ چاہیے بعض دفعہ, اگر مجھے بیک اپ چاہیے کہیں سے, تو وہ ہمیشہ کال آئے گی, وہ اگر گئے تھائی لینڈ. سو یہ ایک ملک ہے جہاں تھائی لینڈ میں ابینڈنس آف, اور ساری دنیا کے, صرف سی آئی اے کے نہیں, آپ کو MI6 بھی مل جائے گی وہاں, سارے مل جائیں گے, رشین بھی مل جاتا ہے, موساد بھی مل جائے گی وہاں آپ کو. تو ان کی بیک اپ, اگر مجھے بیک اپ چاہیے, امریکہ سے فلائی کرنا ہے 16 آور فلائٹ یا 14 آور فلائٹ مل رہی ہے نہیں مل رہی, آپ تھائی لینڈ میں بیٹھے ہیں, اٹ ٹیکس couple hours to 4 hours, most of the places you go to, اور آپ کو بیک اپ پہ ایکٹیو بندہ جو آلریڈی ٹرینڈ ہے موجود ہے. سو دیٹس ون آف دا تھنگ. آپریشن ڈے بیسڈ آن. اب اگر پاکستان میں جب القاعدہ کا معاملہ چل رہا تھا تب تو اس وقت پاکستان واز اے ہیل ہول. جان کے ٹائم پہ اٹ واز ون آف دا ہیل ہول. تو دیٹ واز اے chaos سچویشن. پاکستان بہت آپریٹ کر رہے تھے. ریمبر کہ لاہور میں انہوں نے میرے خیال ہے 10 یا 12 اس زمانے میں سیف ہاؤس جو تھے, وہ 10 سے 12 سیف ہاؤس تھے. وہ بلیک واٹر فرنٹ تھے, لیکن وہ بیسکلی CIA سیف ہاؤسز تھے. سو اٹ ڈپینڈس ویئر اینڈ واٹ اینڈ ہاؤ اٹ چینجز. اور کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوتا علی بھائی. نو بڈی نوز ایگزیکٹ نمبر. ایون دا آپریشن جو اندر آپریٹو ہے اس کو بھی ایگزیکٹ نمبر پتا نہیں ہوتا ایٹ دا ٹائم. کامران بھی اب ریسنٹلی وینیزویلا کے صدر کو جس طرح سے اٹھایا گیا, کوئی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کام ہو سکتا ہے. CIA اس کی کافی ٹائم سے پلاننگ کر رہی تھی, لیکن CIA اپنے مشنز کو سیکرٹ کیسے رکھتی ہے؟ اور کیا CIA کا ہر مشن ٹرمپ سے اس کی اجازت ہوتی ہے, یا ایسے مشنز بھی ہوتے ہیں جو ٹرمپ کو بھی نہیں پتہ ہوتے؟ علی بھائی اٹ ڈپینڈس. پہلے آپ نے سوال کیا سیکرٹ کیسے رکھتی ہے, کس keep it simply stupid, don't tell anybody. انٹیلیجنس آپریشن, جب تک انٹیلیجنس آپریشن ہوتا ہے جب تک nobody know about it. So یہ یوزلی 2-man ٹیم یا 3-man ٹیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک سپروائزر ہوتا ہے. آپ کے پاس 2-man ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ایک مر جائے تو دوسرے کو پتا ہو کیا. That's why they keep 2 guys. اور وہ 2 کے پاس کوئی کمپیوٹر کوئی چیز میں انٹری نہیں ہوتی ہے. CIA آپریٹو ہمیشہ جو نوٹس لیتا ہے وہ پیپر نوٹس ہوتے ہیں اس کے. وہ چھوٹی سی شیٹ ہوتی ہے یلو ٹیگز ٹائپ کی, اس پہ وہ لکھ لیتا ہے, وہ کوڈڈ ہوتے ہیں میسج بعض دفعہ. جسٹ کیپ اٹ انسائڈ. سو انٹیلیجنس آپریشنز بیسٹ جتنے بھی ہیں نیور ایگزسٹ بیکاز دے ور ناٹ ان پیپرز اینی ویئر. وہ کسی کی جیب میں تھے. سیکنڈ پارٹ آف یور کوشچن کہ اپروول تو پریزیڈنٹ کی طرف سے ہی آتا ہے, پریزیڈنٹ کے بہاف پہ ہی آپریٹ کرتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ دے ڈو آؤٹ آف دیئر اون؟ ایبسولوٹلی ہوتا ہے, کیونکہ why would you tell something, اگر مرکی ہے کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کبھی بتائیں گے نہیں. تو ٹرمپ کو نہیں پتا ہوتا. بعض دفعہ ہی گیٹ دا رپورٹ. ایسا ہوتا ہے کہ اگر فیلئر ہوگا تو اس کو نہیں پتا ہوگا, لیکن اگر سکسیزفل ہے تو دے ٹیک دا کریڈٹ, کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں, مسٹر پریزیڈنٹ we by the way we achieve in Angola, یہ جو مائن تھی we have this is our control, how we had that operation for past 2 years. So وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر پریزیڈنٹ کو پتا ہوتا ہے. حالانکہ جب پریزیڈنٹ امریکہ کا بنتا ہے اس سے پہلے ایک ڈی بریفنگ ہوتی ہے اس کی, جو ڈی بریف CIA بریفنگ ہوتی ہے. اس کے پاس ایک بلیک فولڈر ہوتا ہے جس میں وہ کرنٹ آپریشنز اور پلانس لے کے جاتے ہیں, اینڈ دے لیٹ ہم نو دیٹ واٹ یو گونا بی ڈیلنگ ود دس تھنگس. سو یوزلی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ فاصلہ ہی رکھتا ہے, کیونکہ اس کی وہ اسپیشلائز نہیں ہے انٹیلیجنس کے اندر. سو وہ کیا کرتا ہے, ہی ریلائی آن دوز آپریٹرز. وہ ریلائی ضرور کرتا ہے, اینڈ ہی یوزلی ڈونٹ انٹرفیئر ود موسٹ آف CIA آپریشن. وہ اپروو کر دیتا ہے, بٹ وہ انفلوئنس اپروو ہوتے ہیں, وہ خوشی سے کرے یا غم سے کرے, بٹ ہی ہیو نو موسٹ آف دا ٹائم ہی ڈونٹ ہیو نو سیئنگ ان اٹ. کامران بھی اب جس طرح سے CIA نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا, اور پاکستان نے CIA کا امریکہ کا مفاد پورا کرنے کے لیے سپورٹ کیا, ان کی ہیلپ کی, لیکن کیا CIA نے پاکستان کی ایجنسی کے ساتھ مل کے کسی دوسرے ملک میں پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کیا کبھی؟
द आंसर इज नो, कभी नहीं किया, क्योंकि कभी भी अमेरिका कहीं कहीं भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा एक्टिंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अनलेस इज देयर भी आप अफगानिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी तीसरा मुल्क ऐसा है जहाँ पाकिस्तान ने और अमेरिका ने जॉइंटली ऑपरेशन किया, बट दैट वाज बेसिकली पाकिस्तान का मफाद नहीं था, पाकिस्तान ने अमेरिकन मफाद के लिए वो ऑपरेशन की, लेकिन पाकिस्तानी मफाद के लिए तो कुछ भी नहीं किया कभी भी, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी मफाद के लिए कुछ नहीं किया। कामरान भाई, आपसे लास्ट सवाल मेरा, अगर हम दुनिया के नंबर 1 एजेंट की स्पाई की बात करें तो उसमें क्या चीज़ काउंट होती है? उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग स्किल्स या फिर उसका कमांडो एक्शन? कमांडो एक्शन बहुत 60% ऑफ द टाइम नहीं होता, मोस्टली इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, उसके लिए नंबर वन टारगेट, नंबर वन फोकस, क्योंकि इंटेलिजेंस, information is the king. You are going after information, you are information gathering agency, you get information. Operation आप मोस्ट ऑफ द टाइम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको नेवी, अब जो ओसामा बिन लादेन पे सीआईए ने ऑपरेट नहीं किया ना, वो नेवी सील ऑपरेशन था, और ऐसे कई ऑपरेशन जैसे वो भी मदलियन कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन किया, वो भी नेवी सील ने किया। सो आप सब कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर देते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोन वुल्फ ऑपरेशन आप करते हैं, वन ऑफ योर एजेंट्स डूइंग इट, ये सारी मिथ है, मूवियों में दिखाते हैं। सीआईए ऑपरेटिव्स आर नॉट जेम्स बॉन्ड, दे नॉट रन्स एंड गन्स, दे इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उनका काम। समटाइम दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सर्टन थिंग्स, सर्टन असैसिनेशन जरूर कर देते हैं कि अगर यहाँ से फ्लाई किया, वहां गया, किसी को मारा, उस जहाज में बैठा, वापस आ गया, इट हैपन ऑल द टाइम। यूज सर्टन थिंग्स टू ब्लो अप सर्टन प्लेसेस फॉर सर्टन प्लेसेस, लेकिन एज सच अगर ऑपरेशंस जो होते हैं वो कमांडो एक्शन, दैट वो सीआईए की कोई टीम नहीं जाती, सीआईए ऑपरेटिव टीम जाके वो कर रही है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेवी सील्स होती है, ग्रीन बेरेट, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में तो हमने डिस्कस किया कि सीआईए किसी भी कंट्री में किस तरह से काम करती है। अगले पॉडकास्ट में आप कौन सी हाई प्रोफाइल स्टोरी जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।